अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है दीपा तबस्सुम का मान टूटा। हमारी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर अपलोड किया जा रहा है। बाजिल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, वो भी इसके गुस्से से सहमी हुई फ्रंट सीट पर आन बैठी। मुझे आइसक्रीम खानी है, इंशी ने डरते डरते कहा। बाजिल ने तेवरी चढ़ाकर उसे देखा। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा अभी तक सुर्ख था। इंशी अभी तक उसके अल्फाज मेरी बीवी पर सोच रही थी। किस तरह उसने इतने लोगों में अपने रिश्ते का इकरार किया था। अगर इससे भी रूबरू कह दे कि अपने रिश्ते को तस्लीम कर चुका हूं तो क्या जाएगा उसका। मुंह टूट जाएगा जनाब का इकरार करने से, खड़ूस कहीं का। कार रुकने पर वो अपनी सोचों से बाहर निकली। बाजिल ने आइसक्रीम पार्लर के सामने कार रोकी और अब खुद उतरकर उसकी जानिब का दरवाजा खोला। आओ। नहीं खानी मुझे, इंशी ने मुंह दूसरी जानिब करके नाराजगी का इजहार किया। इंशी, लोग देख रहे हैं, उसने एका दुका लोगों को अपनी जानिब मतवज्जा पाकर कहा। वहां भी लोग देख रहे थे, उसके पास भी सब जवाब मौजूद थे। अच्छा सॉरी, मेरी गलती थी। आखिर को उसने हार मान ही ली। जब दिल हार चुका था तो फिर ये तो मामूली बात थी। इंशी ने इयररिंग्स उतारने को हाथ बढ़ाए। ये क्या कर रही हो? बाजिल ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कोशिश नाकाम बनाई और साथ ही कार से नीचे खींचा। आपको यहाँ के हालात का नहीं पता, एंड ये डायमंड के हैं, उसने बाजिल को बताया। मुझे बस इतना पता है कि तुम पर अच्छे लग रहे हैं और अब इनको नहीं उतारूंगी। वो मुस्कुराता हुआ उसका हाथ पकड़े अंदर चल पड़ा। दोनों ने आइसक्रीम खाई, एक दूसरे की गलतफहमियां दूर करते, गिले शिकवे करते। कब 12:30 हो गए इन्हें पता ही न चला, और ना ये पता चला कि कोई मसलसल उन पर नजर रखे हुए है। रिफत और राबी लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद उस्मान के बड़े भाई अरसलान का वेट कर रही थी, मगर उन्हें ड्राइवर भेज दिया। राबी ने आंखों ही आंखों में रिफत को बहुत कुछ चितलाया था। वो सर झटकती गाड़ी में जा बैठी। दूसरी तरफ यूसुफ उसे अनजान के इसने किसी से उसके घर की छत छीन ली है, अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा था। बस ये छोटी सी गलतफहमी जिसको मोहब्बत का नाम देकर हमारे रिश्ते को जुटलाता आया था, मगर लीजा ने ये गलती ना की और अब शादी कर चुकी है। मैंने भी जिंदगी में आगे कदम बढ़ा दिए और ये जान गया कि निकाह से मजबूत कोई रिश्ता नहीं। बाजिल आज सारी गलतफहमियां दूर कर रहा था। दोनों इतने मगन थे कि मालूम ना हो सका कि कोई उनकी कार को ट्रेस कर रहा है। अचानक फायर की आवाज के साथ उनकी कार रुक गई। फायर डायरेक्ट कार के टायर पर किया गया था। सुनसान सड़क पर उनकी कार रोक दी गई। एक नकाबपोश बाइक से उतरा और पिस्टल दिखाकर बाजिल को नीचे उतरने का इशारा किया। वो दुबई का पला बड़ा पहली बार ऐसी सूरत हाल में फंसा था। क्या भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? बाजिल बोला। उस नकाबपोश ने आगे वाले टायर पर गोली चलाई और शीशे से हाथ डालकर बाजिल का गिरेबान पकड़ लिया। चल बे नीचे उतर, रिश्तेदारियां ना निकाल वरना यहीं पेजे में ठोक दूंगा। साला भाई बोलकर इमोशनल कर रहा है, बाहर निकल। बाजिल प्लीज बहस मत करें। इंशी की हालत गैर होने लगी। ये उसके साथ भी पहला इत्तेफाक था। यूसुफ तो हर वक्त रिवॉल्वर साथ रखता था, मगर यहाँ बाजिल था। बाजिल नीचे उतर आया। दूसरा निकाबपोश इंशी की तरफ बढ़ा। चल बीबी जल्दी उतर, ये डायमंड के है ना? उसने इंशी के झुमकों को छुआ, साथ ही उंगलियां इंशी के गाल के साथ मिस हुई। बाजिल ने एक जोरदार थप्पड़ उस निकाबपोश के जड़ दिया। खबरदार जो इसको हाथ भी लगाया। ओए ज्यादा हीरो न बन। दूसरा साथी फौरन बीच में आ गया। इससे पहले कि वो बाजिल पर फायर करता, इंशी ने अपने इयररिंग, सोने की चूड़ियां, पर्स, सेलफोन सब हड़बड़ा कर दे दिया। दूसरे साथी ने बाजिल का भी वॉलेट निकाला और पर्स, सेलफोन लिए बाजिल पर पिस्टल ताने दोस्त को बोला, चल गरम ना हो, काम हो गया है। मगर वो टस से मस ना हुआ। अरे छोड़ यार, क्यों जान के पीछे पड़ गया है बेचारे की। उसने अपने साथी को खींच बाइक पर बिठाया। ऐसे ही छोड़ दूं साला कमीना, मेरे को थप्पड़ मारा। इस शख्स ने चलती बाइक से मुड़े बगैर फायर कर दिया। जोरदार आवाज सुनसान सड़क में गूंजी। पीछे खड़े दो नफूस में से किसको लगी, वो जिंदा है कि मर गया, उसने देखना जरूरी न समझा। बाजिल, इंशी की आवाज अंदर ही कहीं दब गई। गोली बाजिल के बाजू पर लगी। खून ऐसे बहने लगा जैसे कोई पानी का फव्वारा हो। इंशी ने आसपास नजर दौड़ाई, कोई न था। अल्लाह को मदद के लिए पुकारा, या अल्लाह मेरे मालिक मेरी मदद फरमा। उसने अपने महबूब शोहर को बेहोश होते देखा। या अल्लाह मेरी किसी भी नेकी के सिले में इस वक्त मेरी मदद कर दे। अंधेरी सड़क पर इसे दूर से एक कार आती नजर आई। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। और भागती हुई सड़क के बीच हाथ जोड़े खड़ी हो गई। अगर ड्राइवर बर वक्त ब्रेक न लगाता तो दूसरी जहां पहुंच चुकी होती। क्या हुआ? पीछे बैठी रिफत बोली।
وہ کوئی لڑکی آ گئی ہے کار کے سامنے، ہٹو میں دیکھوں۔ رفت نیچے اترنے لگی۔ نہیں بی بی جی، آدھی رات سنسان سڑک، ہم کسی سازش کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تم بیٹھے رہو، میں جا رہی ہوں۔ آج کل کے لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ وہ ڈرائیور کو لتاڑتی باہر نکل گئی۔ رابی غائب دماغی سے کار میں بیٹھی رہی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ میری مدد کریں۔ میرے شوہر کو گولی لگی ہے، وہ دیکھیں۔ انشی نے کار کے بونٹ کے ساتھ لڑکھڑائے بازل کی طرف اشارہ کیا۔ تم فکر نہ کرو، ہم ابھی اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں۔ ڈرائیور باہر آؤ۔ رفت نے اندر دب کے بیٹھے ڈرائیور کو آواز لگائی۔ دارجی، انشی بھاگتی ہوئی ان کے ساتھ جا لگی۔ دارجی، بازل آگے آنسوؤں نے بولنے نہ دیا۔ دارجی نے اس کی سوجی آنکھیں دیکھیں۔ بیٹا اللہ سے دعا کرو، حوصلہ رکھو۔ دارجی نے اس کے بال سے ہلاتے ہوئے خود سے الگ کیا۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ وہ اس گھٹیا شخص سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، اور اب وہ اسی کے لیے تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے آپریشن سٹارٹ کر دیا تھا۔ ڈرائیور رابی کو اس کے تایا کے گھر چھوڑ آیا تھا، مگر رفت اس معصوم لڑکی کو چھوڑ کر نہیں جا رہی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو ان کو اس لڑکی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ انشی بیٹا سنبھالو خود کو، اور وہ خاتون کہاں ہے، میں ان کا شکریہ ادا کروں؟ کون کرتا ہے کسی کے لیے آج کل کے دور میں اتنا؟ انشی نے کوریڈور کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم بیٹا۔ سر جھکائے تسبیح کرتے بیٹھی عورت کو سلام کیا۔ اس عورت نے چہرہ اوپر کر کے سامنے کھڑے بزرگ کو دیکھا۔ آنکھیں پتھرا گئیں، بلکہ ان کا پورا جسم پتھر کا ہو گیا۔ وہ سانس روکے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگے۔ مقابل کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ رفت ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ان کے سینے سے جا لگی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، بابا میں آپ کی رفت ہوں، پہچاننے سے انکار مت کیجیے گا۔ وہ رونے لگی۔ انشی حیرت سے قدرت کا یہ اتفاق دیکھنے لگی۔ میں کیسے نہ پہچانوں تمہیں رفت، میری بیٹی۔ ہر ایک سانس کے ساتھ تیرے لوٹ آنے کی دعا کی ہے میں نے۔ اپنے باپ کو معاف کر دے، اس نے تیرا یقین نہیں کیا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ نہیں بابا، ایسا مت کریں، مجھے گناہ گار نہ کریں۔ وہ دوبارہ ان کے سینے سے جا لگی۔ رابی کی آنکھ مسلسل ہوتے شور سے کھلی۔ آپ نے اسے میرے کمرے میں کیوں سلایا؟ نکالیں اسے یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا حشر نشر کر دوں، ارسلان کی چہیتی بیٹی رمشا کمرے کے دروازے پر کھڑی وال ویلا کر رہی تھی۔ رابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب زندگی کیسی ہو گئی تھی، روتے روتے سوتی، اٹھتے ساتھ پھر روتی۔ ماما، آپ نے کیوں خود ہی مجھے اور اپنے آپ کو دربدر کر دیا، در در کی ٹھوکروں میں چھوڑ دیا؟ ذلت کے احساس سے اس کے آنسوؤں کی رفتار اور بڑھ گئی۔ بابا کی جان، بابا کی پرنسس، بس آج کی بات ہے، پھر میں رابی کو گیسٹ روم میں شفٹ کروا دوں گا۔ ارسلان اپنی بیٹی کو پچکارتی لے کر جا چکے تھے۔ بابا کی پرنسس جیسا کہے گی ویسا روم ڈیکوریٹ کریں گے۔ عثمان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ بابا، اب مجھے پرنسس کون کہے گا؟ مجھے پرنسس کہنے والا تو چلا گیا۔ وہ پھر رونے لگی، اپنے ہر دکھ، ہر اذیت، ہر تکلیف پر۔ رفت ابھی تک ہسپتال میں تھی۔ دارجی اور انشی بھی یہیں موجود تھے۔ ڈاکٹر نے بازل کو خطرے سے باہر کا انیدہ سنا دیا تھا۔ ان کے بازو کو موو کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، بس وہ بازو کو زبردستی ہلانے جلانے کی کوشش نہ کریں۔ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ چلو رفت، اور تم گھر چلو، ویسے بھی پیشنٹ کے پاس کسی ایک کو رکنے کی اجازت ہے۔ دارجی بولے، میں رکتی ہوں، آپ دونوں چلے جائیں۔ انشی ضد کرنے لگی۔ دارجی رفت کو لیے مراد ولا آ گئے تھے۔ اتنے سالوں بعد بھی وہاں کچھ نہیں بدلا تھا۔ دونوں باپ بیٹی نے ناشتہ کیا اور پھر ایک دوسرے کے دکھ درد سننے لگے۔ قدرت بھی عجیب تھی، جہاں رابی سے اس کا باپ چھینا تھا، وہاں رفت کو اس کے باپ سے ملوا دیا تھا، جن سے مل کر وہ اپنی بیٹی کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ دارجی نے عثمان کی موت کا سنا تو رفت سے یہ وعدہ لے کر رخصت کیا کہ وہ اور رابی اب مراد ولا میں ہی رہیں گے۔ رفت کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ باہوشی راضی ہو گئی تھی۔ دارجی بیٹی کے ملنے سے جیسے پھر سے جوان ہو گئے تھے۔ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں سے جدا نہ ہو رہی تھی۔ وہ اب اپنی دوسری نواسی سے ملنے کو بےتاب تھے۔ انشی مسلسل آنسو بہائے بازل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کا ایک ایک نقش ازبر کر رہی تھی۔ بازل، میں نے ناشکری کی، اللہ نے مجھے اتنا اچھا ہم سفر دیا اور میں… وہ اور رونے لگی، اس کی ہلکی ہلکی بڑی شیپ کو ہاتھوں سے چھونے لگی۔ دوپہر ہو چکی تھی، ڈاکٹرز کے مطابق اسے اب ہوش آ جانا چاہیے تھا۔ انشی اب پریشان ہونے لگی تھی۔ بازل، آنکھیں کھولیں، دیکھیں میں آپ کے پاس ہوں، آپ سے خفا بھی نہیں ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے آنسو بہانے لگی۔ انشی، بس بھی کرو یار، میں تمہارے سوسوں کے میوزک سے تنگ آ گیا ہوں۔ بازل کی نخوت بڑی آواز ابھری، اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرانے لگا۔ انشی نے آنسو صاف کیا اور اس کی سیاست پر ایک مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ آہ، وہ سسکا۔ او سوری، ایم سوری، غلطی سے لگ گیا۔ وہ اس کا کندھا سے ہلانے لگی۔ انشی، جی، تم میری وجہ سے پریشان تھی؟ وہ حیرت لیے پوچھ رہا تھا، جبکہ انشی کی سوجی سوجی آنکھیں ساری داستان سنا رہی تھی۔
نہیں، میں تو یہاں ڈانڈیا کھیل رہی تھی، وہ جل کر بولتی اٹھ گئی۔ مزید وہ بازل کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ہو گیا ہے تجھ کو تو پیار سجنا، لا کر لے تو انکار سجنا، بازل گنگنانے لگا۔ 2-3 دن ہو گئے تھے رفت کو اسے سمجھاتے، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی، نہیں جانا مجھے نانا کے گھر، نہ یہاں رہنا ہے بلکہ مجھے اپنے بابا کے گھر جانا ہے۔ اب رابی رونے لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی رمشا ارسلان کی چہیتی بیٹی سے جڑپ ہوئی تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ رمشا کا منگیتر عمر آیا تھا۔ رابی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، وہ اس سے باتیں کرنے لگا۔ رابی بھی ہوں ہاں کرتی رہی، مگر یہ بات رمشا سے برداشت نہ ہو سکی۔ وہ جانے لگی تو عمر بولا، اب بیٹھے نا، مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، بہت اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے آپ کی۔ نہیں، میں تھک گئی ہوں، کچھ آرام کروں گی، وہ معذرت کرتی چلی گئی۔ عمر رمشا سے اس کی پرسنالٹی ڈسکس کرنے لگا۔ عمر کے جاتے ہی رمشا اس کے سر پر آن موجود ہوئی۔ تم یہاں سے کب دفع ہو رہی ہو؟ بغیر لحاظ کیے وہ اسے اپنے گھر سے جانے کا کہنے لگی۔ مائنڈ یور لینگویج، رابی نے اس کو حد میں رہنے کا کہا۔ او شٹ اپ، میرے گھر میں رہ کر مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو، لوز کریکٹر، اپنی تو منگنی توڑ آئی ہو، اب میرے منگیتر کو شیشے میں اتار رہی ہو۔ یہ جو اپنے حسن پر تمہیں اتنا ناز ہے نا، 1 منٹ نہیں لگاؤں گی تمہارا چہرہ بگاڑنے میں۔ اس سے پہلے کہ جواب میں رابی کچھ کہتی، ارسلان اپنی چہیتی کو سمجھاتے بجھاتے لے گئے۔ اتنی بدتمیزی کرنے پر بھی انہوں نے رمشا کو ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اب وہ رفت سے جھگڑ رہی تھی۔ رابی ماما کی جان، اگر آپ کے بابا چلے گئے ہیں تو کیا آپ اس کا بدلہ اپنی ماما سے لوگی؟ اتنے سالوں بعد میں اپنے بابا سے ملی ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ… وہ رونے لگی۔ آخر کو رابی کو ہار ماننا پڑی۔ انشی دن رات بازل کی خدمت کر رہی تھی۔ اس کے مانگنے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی، خود اس کے لیے پرہیزی کھانا بناتی، کئی بار اس کی بے جا ضدیں بھی پوری کرتی جیسے اب کر رہی تھی۔ اب پی بھی لیں۔ اس نے سوپ سے بڑا چمچ بازل کی طرف بڑھایا۔ اس نے منہ موڑ لیا۔ نہیں پینا، اگر اتنی فکر ہوتی تو پہلے خود اپنے ہاتھوں سے پلاتی، نہ کہ میرے کہنے پر۔ وہ چڑچڑا ہو رہا تھا، مسلسل بیڈ ریسٹ سے وہ عاجز آ گیا تھا۔ یہ ایک بازو کیوں موو نہیں کرتا؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ تم لوگ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے؟ اب وہ پریشان ہونے لگا تھا۔ انشی کی سمجھ سے باہر تھا کہ اسے کیسے ہینڈل کرے۔ یوسف بھی نہیں تھا، ورنہ کچھ ڈارس ہو جاتی۔ بیڈ پر بازل کے پاس پڑا انشی کا سیل وائبریٹ کرنے لگا۔ انشی نے نمبر دیکھا اور کینسل کر دیا۔ بازل آپ کال پھر آنے لگی۔ اس نے پھر کینسل کر دی۔ تیسری بار بازل نے اس کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہی سیل فون اچک لیا۔ انشی کی رنگت متغیر ہونے لگی تھی۔ بازل کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی مقابل بول پڑا، پلیز انشا، کال مت کاٹنا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے میرا سکون چین سب غارت ہو چکا ہے۔ بیماری نے ویسے ہی بازل کو چڑچڑا کر دیا تھا۔ رہی سہی کسر اس فون کال نے پوری کر دی۔ بازل نے فون پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ انشی نے ڈر کے مارے آنکھیں مینچ لیں۔ گیٹ آؤٹ، وہ چیخا۔ بازل، انشی نے کچھ کہنا چاہا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے دھاڑنے پر انشی روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ رابی کے بارے میں سن کر انشی بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اس نے بہت جوش و خروش سے اپنے ساتھ والا کمرہ سیٹ کیا، پردے چینج کیے، اے سی لگوایا، ڈریسنگ سیٹ کیا۔ وہ تو یہی سوچ سوچ کے خوش ہو رہی تھی کہ اس کی کوئی کزن بھی ہے اور اب وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ وہ لوگ اب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بازل میڈیسن کھا کر سو چکا تھا۔ کومل نے آنے کا کہا تھا مگر ابھی تک نہ پہنچی تھی۔ دارجی بار بار رابی کو پیار سے کچھ نہ کچھ پیش کر رہے تھے۔ وہ چپ چپ سی تھی۔ انشی زبردستی اس کو باتوں میں لگانے لگی۔ ہارن پر ہارن کی آواز نے ان سب کو متوجہ کیا۔ ضرور ویر آ گئے ہیں۔ انشی کرسی سے اچھلتی ہوئی بھاگی۔ دارجی اس کو جاتا دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ویر آئے، میں نے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ وہ اس کو ڈرائیونگ سیٹ سے ہی کھینچنے لگی۔ اف، کیا ہو گیا ہے انشی؟ کون سے مہمان خصوصی آ گئے ہیں؟ وہ تھکا تھکا سا اس کے ساتھ ہو لیا۔ بلیک جینز پر ڈارک بلو شرٹ پہنے، کندھے پر جیکٹ ڈالے، وہ لان کی طرف آ رہا تھا۔ رابی اپنے ننگے پاؤں سے گھاس کچل رہی تھی۔ وہ متوجہ نہ تھی۔ یوسف بھی سیل پر میسج ٹائپ کرتا آگے بڑھا۔ السلام علیکم۔ موبائل سکرین سے نظر ہٹا کر جس چہرے پر پڑی تھی، یوسف کو یقین نہیں آیا۔ اس نے سن گلاسز اتارے جو کار سے لان تک کے سفر میں وہ پہن چکا تھا، مگر سامنے والی شخصیت نہ بدلی۔ رابی اس کو دیکھ کر ساکت رہ گئی، سانس اٹکنے لگی۔ رفت کو کچھ اندازہ تھا کہ ہو نہ ہو یہ یوسف ہی ہوگا۔ وجہ رابی کی منگنی پر ہونے والی ملاقات تھی۔ وہ سلام کا جواب دیتے سے پیار دینے کو آگے بڑھی۔ یوسف پیچھے کھسکا اور پھر بغیر کسی کی طرف دیکھے چلا گیا۔ ویر ویر، انشی اس کے پیچھے بھاگی۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے کار ڈور اوپن کرتے یوسف کا بازو پکڑا۔ اس نے جیکٹ فرنٹ سیٹ پر اچھالی اور زور سے کار کا دروازہ بند کر کے انشی کی طرف مڑا۔ ایک بات تم کان کھول کر سن لو اور دارجی کو بھی بتا دو، میں گھر صرف اس وقت واپس آؤں گا جب وہ ماں بیٹی یہاں سے جائیں گی۔
یہ تو طے ہے، یا تو میں یا وہ تنے ہوئے چہرے پر انگارا آنکھیں لیے انشی کو بولا۔ ویر، انشی دم بہدر رہ گئی، اس نے کبھی یوسف کو اتنے غصے میں نہ دیکھا تھا۔ گیٹ کھولو، کار سٹارٹ کر کے وہ چوکیدار پر دھڑا۔ اس نے فوراً عمل کیا، وہ زراٹے سے گاڑی بگا لے گیا۔ انشی واپس ان کی طرف آ گئی تھی جہاں اب رابی موجود نہ تھی۔ میں ابھی اس کو دیکھ کر آتی ہوں، رفت معذرت کرتی چل پڑی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا رابی؟ اب اس عمر میں تم مجھے کیوں ذلیل کرنے پر تلی ہو؟ انہوں نے غصے سے بیگ میں کپڑے ٹھونستی رابی کو دیکھا۔ آپ نے یہاں رہنا ہے تو شوق سے رہیں، لیکن مجھ میں اور ذلیل ہونے کی سکت نہیں ہے۔ وہ آنسو سے صاف کرتی دوبارہ اپنے سابقہ کام میں مصروف ہو گئی۔ رابی، تم اگر یوسف کے رویے کی وجہ سے پریشان ہو تو مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب وہ بیڈ پر بیٹھی سسکنے لگی۔ بس کر دو رابی، جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاؤ گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، نہ تمہیں جانے دوں گی۔ وہ اس پر چیخنے لگی۔ ہاں، آپ کیوں نہیں جائیں گی؟ آپ کو تو اپنے بابا مل گئے ہیں نا، آپ کو میری تکلیف سے کیا؟ آپ کتنی خود غرض۔ رفت کے زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ شرم کرو، اپنی ماں سے بات کر رہی ہو۔ رابی شاکڈ انداز میں ان کو دیکھنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس پر چیخی تھی، اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسے لگا بابا کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا اکیلی رہ گئی تھی، جس کا جب دل چاہا اس کو کچھ بھی کہہ دیتا، مار دیتا۔ آپ کے بیٹے کو اغوا اور زبردستی نکاح کرنے کے بعد اب وہ شخص آپ کی بیٹی کو اپنے گھر سے ذلیل کر کے دھکے دے کر نکال لے، یہی چاہتی ہیں آپ؟ وہ گال پر ہاتھ رکھے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو رابی؟ رفت منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہوں، مجھے یوسف نے ہی اغوا کیا تھا، اور یہ بھی کہ میں اب اس کے نکاح میں ہوں۔ اس نے روتے روتے اپنی بات مکمل کی۔ رفت سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد رفت ایک فیصلے پر پہنچی اور اس کے آنسو صاف کر کے بولنے لگی۔ رابی، ہر انسان کے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور یوسف نے یہ سب کیوں کیا میں جانتی ہوں۔ اور پھر وہ اسے اپنے ماضی سے لے کر رابی کی منگنی پر ہونے والے تمام تماشے تک سب بتاتی گئیں۔ بازل بازو پر ہاتھ رکھے نیچے چلا آیا جہاں انشی ملازمت سے ڈسٹنگ کروا رہی تھی۔ اس دن ہونے والی جھڑپ کے بعد سے دونوں آج آمنے سامنے آئے تھے۔ بازل نے اسے مکمل نظر انداز کر کے نسرین کو آواز لگائی۔ جی چھوٹے صاحب، ایک کپ چائے میرے کمرے میں دے جاؤ۔ وہ بول کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ انشی کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی۔ بازل کے بازو میں تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی بس دلاسا دے رہے تھے، وہ اکتا رہا تھا اس بیماری سے۔ انشی کا خیال تھا کہ وہ معذرت کرے گا اپنے رویے پر، مگر وہ کچن میں گئی اور خود بازل کے لیے چائے بنانے لگی۔ انشی، کومل کچھ دیر پہلے آئی تھی، اس کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ تم بازل بھائی کے لیے چائے بنا رہی ہو؟ ہاں، انشی نے چائے کے لیے پانی رکھتے جواب دیا، جبکہ انہوں نے سوری بھی نہیں کہا۔ کومل ہر بات سے مکمل آگاہ تھی۔ کومل، کئی بار ہم اپنی انا کے ہول کو اتنا حاوی کر چکے ہوتے ہیں کہ جھکنا بھول جاتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو تم جھک رہی ہو؟ ہاں، انشی نے اقرار کیا۔ ہاں صحیح ہے، پھر جھکو، بلکہ اتنا سر اتار کر محبوب کے قدموں میں رکھ دو تاکہ جب اس کا دل چاہے وہ اس سے فٹ بال کھیلنا شروع کر دے، اور جب دل چاہے اسے تاج کی طرح اپنے سر پر سجا لے۔ کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ تمہیں تو فلسفہ بھی جھاڑنا نہیں آتا، میرا دماغ کھانے آ جاتی ہو۔ میں تو تمہاری نئی نویلی کزن سے ملنے آئی تھی، اور یوسف بھائی واپس نہیں آئے ابھی تک۔ کومل گھر میں سکون دیکھ کر بولی، جو یوسف کے ہوتے ممکن نہ تھا۔ یار کومل، مت پوچھو کیا ہوا۔ کیا ہوا؟ بھائی رابی کو دیکھتے ہی چلے گئے، اور رابی بھی اب واپس جانے کی ضد کر رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل بات کیا ہے۔ کیا؟ کومل چیخ مارتی کاؤنٹر سے نیچے اتری۔ جاہل، آہستہ۔ انشی نے اس کو مکہ رسید کیا۔ ضرور وہ دونوں پہلے بھی مل چکے ہوں گے۔ اوہو، جیسے فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے، بس تمہاری کزن آتے ساتھ تمہاری آدھی بھابھی بن چکی ہے۔ لکھوا لو تم۔ کومل چڑچڑ کرتی چپ ہوئی۔ دفع ہو جاؤ، کبھی کوئی عقل والی بات بھی کر لیا کرو۔ کہاں وہ کراچی، کہاں بائی لاہور۔ انشی چائے انڈیلنے لگی۔ دار جی مسلسل یوسف کو کال کر رہے تھے، پہلے اٹینڈ نہیں کی گئی، اب فون بن جا رہا تھا۔ دار جی کو تشویش ہونے لگی۔ رفت کو پوچھتا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ وہ کمرے سے نکلے۔ سامنے سے آتی رفت کو دیکھ کر رک گئے۔ رفت، مجھے بتاؤ یہ چل کیا رہا ہے؟ وہاں رابی جانے کو بضد ہے اور یہاں یوسف گھر آنے کو تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو سب بتاتی ہوں، پہلے آپ آرام سے بیٹھے اور تحمل سے میری بات سنیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہیں یوسف سے اس قسم کی حماقت کی امید نہیں تھی۔ اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ رفت نے ان کی جانب دیکھا، وہ بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ دفع ہونے دو اس ذلیل کو۔ اب اس عمر میں یہی سننے کی کسر رہ گئی تھی کہ نواسہ لڑکیاں اغوا کرتا پھر رہا ہے۔ میں اس کو اب اس گھر میں گھسنے نہیں دوں گا۔ دار جی تیش میں بولے۔ اور ہاں، رابی کہیں نہیں جائے گی۔ اگر اس گھر سے کوئی جائے گا تو وہ یوسف ہے۔
رفت نے کچھ بولنا چاہا، انہوں نے اسے اشارے سے جانے کا کہہ دیا۔ رفت کو ایسا لگا کہ رابی اور یوسف کی بے وقوفی سے وہ اپنے رشتے دوبارہ کھو دیں گی۔ کچھ بھی ہو مجھے سب ٹھیک کرنا ہے ہر حال میں، وہ سوچتی ہوئی رابی کو سمجھانے چل پڑی۔ انشی دستک دے کر بازل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیڈ پر مختلف فائلز بکھری ہوئی تھیں، دیکھنے سے اس کی رپورٹس معلوم ہو رہی تھیں۔ بازل سامنے صوفے پر سر جھکا کر بیٹھا تھا، وہ کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے لوٹا تھا۔ انشی نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بازل کے پاس چلی آئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پلیز انشی، آپ یہاں سے جائیں، میں اس وقت کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وہ جب بھی اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہتا تو آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ بازل، وہ فون کالز، ارحم ہمدانی، اس کی بے رخی انشی کو رلائے دے رہی تھی۔ آپ کا پورا حق بنتا ہے اپنے لیے بہترین کا انتخاب کرنے کا۔ آخر آپ میں کیا برائی ہے جو آپ ایک اپاہج شخص کے ساتھ زندگی گزاریں؟ انشی کو لگا اس کے سر پر آسمان آن گرا ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ جو منہ موڑے کھڑا تھا، انشی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو۔ اس نے الٹے ہاتھ سے بیڈ پر پڑی ساری رپورٹس انشی کی طرف اچھالی۔ ان میں صاف صاف لکھا ہے کہ میرا دائنا بازو ناکارہ ہو چکا ہے، اب وہ ہلنے کے قابل نہیں رہا۔ میں اب اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکتا، میں ایک نامکمل انسان ہوں۔ بازل یہ دکھ سہ نہیں پا رہا تھا، آخر کو آنسو بہہ نکلے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ڈاکٹرز نے خود کہا تھا کہ 4-5 مہینے آپ کو مشکل ہوگی، مگر آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انشی اس کے پاس آئی اور دلاسا دینے کو ہاتھ تھامنا چاہا۔ بازل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے جھوٹی تسلیاں نہیں چاہیے ہیں، میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں اور اس تلخ حقیقت کو بھی تسلیم کر چکا ہوں۔ انشی شاکڈ ہو کر اس کی صورت دیکھنے لگی، یقیناً وہ کوئی جان لیوا مذاق کر رہا ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منہ موڑے مزید کہنے لگا، ارحم ایک مکمل خوبصورت ہینڈسم بندہ ہے، پڑھا لکھا، دولت مند، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس میں، سب سے بڑھ کر آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، آپ بہت خوش رہیں گی اس کے ساتھ۔ میں آج ہی دارچی سے بات کروں گا کہ… انشی اس کے سامنے آئی اور گریبان سے پکڑ لیا۔ شرم کرنی چاہیے آپ کو، اپنی بیوی کے ساتھ کسی نامحرم کا نام جوڑتے ہوئے۔ کیوں کر رہے ہیں بازل آپ یہ سب؟ کیوں قریب آ کر دور جانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں بے وفائی کر رہے ہیں؟ اب وہ اس کے ساتھ رونے لگی تھی۔ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو تم جب مجھ سے اکتا کر بے وفائی نہ کرو۔ میں یہ الزام پہلے ہی اپنے حصے میں لے رہا ہوں۔ بازل نے اس کو اپنے سے الگ کر دیا۔ بازل، ایسا مت کرے، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، تم بھی نہیں مرو گی۔ بازل، مجھے پورا یقین ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ اگر نہ ہوا تو؟ بازل نے جی کڑا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ تو بھی مجھے قبول ہے۔ انشی نے پورے جہاں کی محبت اپنی آنکھوں میں سمو کر اسے دیکھا۔ یہی تو، اسی سے، بالکل اسی رحم طرز ہمدردی سے جان چھڑانا چاہتا ہوں میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس نے تلخی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ دارجی کے پاس جا کر انہیں اپنا فیصلہ سنانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ اس کا خود کا دل بدل جاتا۔ انشی وہیں بیٹھے رونے لگی۔ ابھی تو سب ٹھیک ہونے لگا تھا، ابھی تو وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تھے کہ جدائی آڑے آ گئی۔ اب وہ 17-18 سال کا یوسف نہیں تھا کہ اس کو گھر سے نکال دیتے تو سڑک پر سونا پڑتا۔ وہ اپنے ذاتی بنگلے میں آ چکا تھا، یہاں ایک پٹھان فیملی اس کے گھر کا خیال رکھتی تھی۔ سادہ دل لوگ، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے، یہ تو یوسف کا معمول تھا۔ وہ بہت سے ایسے بے سہارا لوگوں کی مختلف طریقوں سے مدد کرتا۔ وہ اولڈ ہوم جاتا، اسپیشل چائلڈ ہوم جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یوسف اس کی طرح بھی سڑکوں پر سوئے۔ یہاں آ کر وہ مسلسل آگ میں جل رہا تھا۔ بچپن میں مجھ سے میرا گھر چھینا، اب دوبارہ آ گئی میری خوشیوں کو آگ لگانے، لیکن اس بار میں کمزور نہیں ہوں۔ جس آگ میں میں جل رہا ہوں، تم سب کو بھی جلا کر خاکسار نہ کر دیا تو میرا نام بھی یوسف شاہ مراد نہیں۔ رابی، تم نے آتے ساتھ مجھ سے میرے دارجی، میری بہن چھین لی۔ انشی کی کوئی کال نہ پا کر وہ بہت دل برداشتہ ہوا تھا۔ انشی کو ملازمہ بلانے آئی تھی۔ وہ نیچے لاؤنج میں چلی آئی جہاں دارجی اور بازل بیٹھے تھے۔ انشی کی حالت دیکھ کر دارجی کے دل پر گھونسا پڑا تھا، مگر وہ سوچ لیا تھا کہ ان کی نواسیاں اب ان پر اتنی بھاری نہیں کہ کوئی بھی ان کی تذلیل کرے، دھتکارے اور وہ تماشا دیکھتے رہیں۔ انہوں نے بازل کو سمجھایا کہ ڈاکٹر نے 3-4 ماہ کا وقت دیا ہے، تم صبر رکھو، اور جب انشی کو کوئی اعتراض نہیں تو تم کیوں یہ سب کر رہے ہو؟ مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ انشی ابھی جذباتی ہو رہی ہے، جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ مجھ سے اکتانے لگے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے میں خود ہی اس رشتے کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اور جب اس نے ارحم کا حوالہ دیا تو دارجی کی بس ہو گئی۔ وہ ایک بار پہلے بھی انشی کو چھوڑنے کی بات کر چکا تھا، تب وہ برداشت کر گئے تھے، مگر اب نہیں۔ بولو بازل، دارجی کی کرخت آواز گونجی۔
دارجی میں آپ کو سب بتا چکا ہوں۔ بازل کا سر جھکا ہوا تھا۔ اچھا تو پھر دے دو طلاق۔ دارجی نے اپنا فیصلہ سنایا اور ہال روم سے باہر نکل گئے، یہ سوچے بغیر کہ ان کے اس فیصلے نے یہاں کھڑے ایک وجود کو انتہائی سے پستی میں دھکیل دیا ہو۔ وہ دارجی کی چہیتی تھی، لاڈلی تھی، وہ ان سے ہر بات منوا لیتی تھی۔ یہ ایک بات بھی وہ ہمت کرتی تو منوا لیتی، مگر یہ سچ ہے محبت میں ضد نہیں کرتے، سو اس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسی لیے تو ان کے سامنے نہ کھڑی ہوئی تھی کہ دارجی اپنا فیصلہ بدلیں، ورنہ وہ اتنی کم ہمت نہیں تھی۔ آخر کو پرورش تو دارجی سے ہی پائی تھی۔ انشرا نے بھی قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ وہاں موجود بس ایک شخص نے سکون کا سانس لیا، وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رفت نے رابی کو آ کر دارجی کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ماما ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل وہ یوسف کو واپس بلا لیں گے، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ آخر کو تمہارا مسئلہ کیا ہے رابی؟ اب دارجی نے تمہاری وجہ سے اپنے لاڈلے چہیتے نواسے کے منہ پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ رفت ضد چا کر بولی۔ میں نے کب کہا تھا دارجی اسے نکال دیں؟ رابی پھر رونے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، مجھے بھی پاگل کر دو گی۔ رفت غصے سے بولتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اب یوسف سمجھے گا کہ میری وجہ سے اس کا گھر چھینا گیا ہے، سمجھتا ہے تو سمجھنے دو، اس کی وجہ سے تمہارا گھر برباد نہیں ہوا۔ کیا تم بے آسرا نہیں ہوئی، تنہا نہیں ہوئی؟ رسوائی تمہارا مقدر بن گئی اس شخص کی وجہ سے، کچھ تو خسارہ اس کے حصے میں بھی آنا چاہیے تھا۔ دل نے دہائی دی۔ سر بولو کام ہوا؟ ارحم ہمدانی نے اپنے خاص بندے سے کہا۔ یس سر، ڈاکٹر تو مان کے نہیں دے رہا تھا، 10 لاکھ آفر کیے مگر نہ مانا۔ پھر میں نے بھی اپنا طریقہ آزمایا، پسٹل دکھانے کی دیر تھی، سالہ فوراً مان گیا۔ ارحم ہمدانی کا کہکا گونجا۔ ان ڈاکوؤں کی خبر لی؟ ارحم نے سوال کیا، پھر خود ہی کہنے لگا، پورے 10 لاکھ لے کر بھی ایک ڈھنگ کا نشانہ نہیں مار سکے، کم سے کم لنگڑا تو کرتے کمینے کو۔ بڑی محفل میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اب وہ باقاعدہ بادل کو گالیوں سے نوازنے لگا۔ سر فکر نہ کریں، ڈاکٹر نے اسے پوری طرح مایوس کر دیا ہے، بس وہ اپنی واپسی کی تیاریاں پکڑے گا، دیکھ لیجیے گا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ اس نے انشی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ آخر کو اس نے کال اٹینڈ کر ہی لی۔ مس انشرا، مجھے پتا ہے آپ پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، مگر عقل سے کام لیں، آپ ایک اپاہج شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہیں؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ ارحم ہمدانی، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ بازل جو آخری دفعہ اس سے ملنے آ رہا تھا دروازے پر ہی جم گیا۔ بازل کو کچھ نہیں ہوا، سمجھے تم، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خیر یہ جو آپ کی سوچ ہے، مقابل بھی آج تاک کر حملے کر رہا تھا۔ میں نے یہی واضح کرنے کے لیے تمہاری کال پک کی ہے کہ تم جو مرضی کہہ لو کر لو، مگر میرے دل میں موجود بازل کی محبت کو نہیں نکال سکو گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم نے بازل کو ایسا کیا کہہ دیا جو مجھ سے اتنا بدگمان ہو گئے ہیں، مگر یہ تو طے ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک ان سے وفا کروں گی۔ سن لیا تم نے؟ اس نے اٹل لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ آپ کب تک بھاگتی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں مس انشرا، اس نے فون کی طرف دیکھ کر کہا اور اپنی کامیابی پر سرشار مسکرانے لگا۔ بازل کے قدم وہیں جم گئے۔ کیا انشی سچ میں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ وہ بس نکاح کی وجہ سے۔ اف میرے خدا، میں کیا کروں، اپنی محبت سے خود ہی دستبرداری ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا مجھ سے۔ راتوں رات اس نے پیکنگ کی اور صبح جب سب انشی کے کمرے میں تھے تو وہ خاموشی سے چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، انشی کو ایک بار پھر انتظار کی سولی پر لٹکا کر۔ نسرین نے کہکوں سے گونجتے اس گھر میں کافی عرصے بعد سناٹے دیکھے تھے۔ صبح ہو چکی تھی مگر کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا تھا۔ رفت 2 بار رابی کے دروازے پر دستک دے چکی تھی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ انشی کے روم میں چلی آئی تھیں۔ وہ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھی، دوپٹہ نیچے گرا پڑا تھا، بکھرے بال، آس پاس ٹوٹی ہوئی چوٹیاں۔ رفت کو اس کا خلیہ دیکھ کر تشویش نے آن گرا۔ انشی بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ آگے بڑھ آئیں۔ کافی حد تک انہیں اس کی حالت کی وجہ معلوم تھی۔ وہ اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ گئی۔ انشی تھوڑا سہارا پاتے ہی ٹوٹے پتے کی طرح ان کی گود میں گر گئی اور دھاڑے مار مار روئی۔ خالہ میں ابھی بیاہی بھی نہیں کہ طلاق کا داغ لگنے لگا ہے، میں برباد ہو گئی، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ 9 سال کی محبت اب تو عشق میں بدل گئی تھی کہ وہ بے وفائی کر گیا۔ مجھے مار دیتا مگر جدائی کا انیدہ تو نہ سناتا۔ وہ تڑپ رہی تھی بن پانی کی مچھلی کی طرح۔ رفت اس کے بال سہلانے لگی۔ خود کو سنبھالو بیٹا، حقیقت کو قبول کرو۔ اس کے غم پر وہ بھی رونے لگی تھی۔ اپنی ماں جیسا نصیب ہے میرا، وہ میرے باپ کی بے وفائی برداشت نہ کر پائی تھی اور مر گئیں۔ میں بھی بازل کی بے وفائی برداشت نہیں کر پاؤں گی، مر جاؤں گی نہیں تو خود کو مار ڈالوں گی۔ انشی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اپنا چہرہ نوچنے لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گود میں بے ہوش ہو گئی۔ انشی، انشی،
انشی کو 103 بخار تھا، وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ رابی اور بے حس نہیں بن سکتی تھی۔ وہ کمرے سے نکل آئی اور رفت کی مدد کرنے لگی جو انشی کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھیں۔ رابی ان سے لے کر اب خود شروع ہو گئی تھی۔ رفت نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ رفت انشی کے ہاتھ سے ہلا رہی تھیں۔ دارجی اس کے بیڈ کے پاس کرسی رکھے بیٹھے تھے۔ ویر کو بلا دو، وہ مسلسل بخار میں یوسف کو پکار رہی تھی۔ رابی جو اس کی تیمارداری میں لگی تھی نظریں چرانے لگی۔ رفت نے دارچی کی طرف دیکھا، وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انشی پھر یوسف کو پکارنے لگی تھی۔ دارچی جا چکے تھے۔ رابی تم اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ انہوں نے کچھ جتاتے لہجے میں کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے لہجے میں واضح حیرت تھی۔ ایک بہن کو اس کے بھائی کے لیے تڑپتا دیکھ کر خاموش ہو، یہ سنگ دلی کی بے حسی کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ ایسی تربیت تو نہیں کی میں نے تمہاری۔ ماما آپ مجھے مینٹلی ٹارچر کر رہی ہیں، رابی غصے سے بولی۔ تم جو بھی سمجھ لو، مگر میری بات یاد رکھنا رابی کہ اگر انشی کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ بھائی، انشی نہیں بے ہوشی میں بولی۔ میں کیا کروں ماما؟ رابی رونے لگی۔ حوصلہ کرو ماما کی جان، حوصلہ، بس دل بڑا کرو اور دار جی کو جا کر اجازت دے آؤ کہ وہ یوسف کو واپس بلا لیں۔ تم میری بیٹی ہو رابی، تم اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح رفت نے اپنی کامیابی کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ رابی نے خود یوسف گھر بلانے کا کہہ دیا تھا۔ یوسف گھر آ جا، دارجی نے اس کو فون کھڑکا دیا تھا۔ رابی کے بے حد اصرار پر وہ مان گئے تھے۔ کیوں آؤں جب آپ لوگوں کو میری ضرورت ہی نہیں ہے؟ آپ خوش رہو اپنی بیٹی اور نواسی کے ساتھ، وہ زہر ہندی سے گویا ہوا۔ انشی کی طبیعت بہت خراب ہے یوسف، وہ بخار میں پنک رہی ہے، تمہیں پکار رہی ہے، ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے انشی کو؟ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے میری بہن کے ساتھ؟ میں ابھی آگے وہ کال کاٹ کر فوراً بیڈ سے اترا اور شرٹ پہنتے پہنتے سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ گلہان گاڑی نکالو جلدی۔ آدھے گھنٹے کا راستہ 20 منٹ میں طے کر کے وہ مراد ولا پہنچا تھا۔ وہ جس حلیے میں تھا ویسے ہی اٹھایا، بڑی شیو، الجھے بال، سوئی آنکھیں، بلیک ٹراؤزر کے اوپر ڈھیلی ڈالی وائٹ شرٹ پہنے وہ اس اجاڑ حلیے میں بھی کمال کا لگ رہا تھا۔ وہ انشی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ رابی کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی آ جائے گا۔ وہ پانی کا باؤل اٹھا کر جانے لگی۔ یوسف نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ انشی سے بڑھ کر اس کی زندگی میں کچھ نہیں تھا۔ انشی، بھائی کی جان کیا ہوا؟ وہ انشی کے پاس بیڈ پر بیٹھا اس کے گال تھپتھپانے لگا۔ رابی ان کی محبت کا اور مظاہرہ دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ باہر نکل گئی، دل کے کسی کونے میں بڑا درد محسوس کر رہی تھی۔ بھائی کی آواز سنتے ہی انشی رونے لگی۔ ویر؟ ہاں ویر کی جان، میری بہن کی کس نے کی ہے یہ حالت؟ بتاؤ انشی، ہوا کیا ہے؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ یوسف کو تشویش ہونے لگی۔ بازل کو روک لیں بھائی، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، وہ جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر۔ انشی اس کے سینے سے لگی منتیں کرنے لگی۔ نسرین یوسف سے چائے پانی کا پوچھنے آئی تو بول پڑی، بازل میاں تو صبح سویرے ہی نکل گئے۔ انشی بی بی، اس نے سر جھکائے اطلاع دی۔ یوسف کا پارا ہائی ہوا۔ تم سے کس نے پوچھا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یوسف اس پر دھاڑا۔ انشی اس کے کنٹرول سے باہر ہونے لگی تھی۔ وہ کمبل ہٹا باہر کی جانب لپکی۔ بازل مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یوسف اس کو پکڑے ہوئے تھا۔ چھوڑیں مجھے، وہ جا رہا ہے، چھوڑیں۔ وہ ایک بار پھر ہوش و خواص سے بیگانہ یوسف کے بازوؤں میں لہرا گئی۔ انشی یوسف کی جان جانے لگی اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں بازل، میری بہن کو تکلیف دے کر اپنے لیے ہساڑے کا انتخاب تم نے خود کیا ہے۔ 15 دن بعد۔ رابی میری جان، کمرے سے باہر نکلو، تم تو اندر ہی قید ہو کر رہ گئی ہو۔ دارجی کتنا یاد کرتے ہیں تمہیں۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائی لیٹی رابی سے مخاطب تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں اپنے کمرے میں ہی ٹھیک ہوں، اس نے روکھا سا جواب دیا۔ جب سے یوسف آیا ہے تم کمرے کی ہو کر رہ گئی ہو، اس کی بہن اسے جانے نہیں دے رہی۔ اگر یوسف جائے گا تو انشی ساتھ جائے گی اور دارجی اسے جانے نہیں دیں گے۔ اب یوسف یہیں رہے گا تو کیا تم پوری زندگی کمرہ نشین رہو گی؟ رفت اب اسے نیچے لاؤن میں لے آئی تھیں۔ انشی اب سنبھل گئی تھی۔ یوسف نے اس کی دلجوئی میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ رابی کو آتا دیکھ یوسف چائے چھوڑ جانے لگا۔ آج سنڈے تھا، وہ گھر پر ہی موجود تھا۔ ویر، انشی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انشی مجھے کچھ کام ہے، وہ بہانے کرنے لگا۔ بعد میں کر لیجئے گا۔ انشی کی ضد کے آگے آخر کو اسے ہار ماننا پڑی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ ان دونوں کی گفتگو میں دارجی خاموش تماشائی بنے رہے۔ رابی میرا بیٹا کیسا ہے؟ اس کو آتا دیکھ دارجی اٹھے اور پیار سے اپنے ساتھ لگا کر سر پر دستے شفقت رکھا۔ رابی کے اندر سکون ہی سکون اترنے لگا۔ یوسف کے سینے میں جلن ہونے لگی۔ جب بھی وہ باہر سے آتا دارجی سے میرا شیر کہہ کر سینے سے لگاتے، اور اب 17-18 دن سے بات ہی نہیں کی تھی۔ سب رابی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسے لگا اب شہری کی جگہ رابی نے لے لی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کپ زور سے نیچے دے مارا اور کسی کی بھی طرف
دیکھے بغیر رابی تک پہنچا، اسے بازو سے پکڑا۔ یوسف کی انگلیاں رابی کے گوشت میں پیوست ہو کر رہ گئی تھیں۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ مجھ سے میرے دار جی کو چھین لو گی جیسے شیری نے مجھ سے میرے بابا کو چھینا تھا، تو میں تمہارا وہ حشر۔ دار جی نے رابی کو یوسف کے شکنجے سے آزاد کراتے ساتھ اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ خبردار، جو میرے ہوتے ہوئے تم نے اس معصوم پر کوئی الزام لگایا تو۔ رابی روتے ہوئے چلی گئی۔ یوسف کار لے کر نکل گیا۔ یہ تھی ان 15 دنوں میں ان کی پہلی ملاقات۔ یوسف نے پوری رات سڑکیں ناپنے میں لگا دی تھیں۔ وہ کار لیے جو نکلا واپس نہ آیا۔ آدھی رات وہ ایک سنسان سڑک پر کار کے بونٹ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھا تھا۔ اس نے سگریٹ جلائی اور خود بھی ماضی میں جلنے لگا۔ رابی بھی اس تماشے کے بعد کمرے سے نہ نکلی تھی۔ رفت دار جی سے سر کھپا کھپا کر تھک گئی تھیں۔ آپ اس کو پیار سے سمجھاتے کیوں نہیں؟ اس کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی تو اس کا یہ رویہ بدل جائے گا۔ وہ پاگل ہو چکا ہے، اپنے باپ کی غلطیوں کا، اپنی محرومیوں کا بدلہ ہم سب سے لے رہا ہے۔ دار جی نے بات ہی ختم کر دی۔ انشی دار جی کے سامنے رو رہی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتے؟ انشی بیٹا، اب غلط کاموں میں تو اپنے بھائی کو فیور مت کرو۔ بس لاسٹ ٹائم پلیز، آپ انہیں کہہ دیں گھر آ جائیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ویر پر ہاتھ اٹھا کر۔ پہلے وہ غصے میں تھے، اب جب غصہ اترے گا تو وہ ایک بار پھر جھکیں گے۔ دار جی کے منانے پر یوسف 2 دن بعد پھر گھر لوٹ آیا تھا۔ رابی اور انشی کی مصروفیت کے لیے دار جی نے دونوں کو کوکنگ سینٹر لگا دیا۔ دونوں اکٹھی جاتی، واپسی پر کبھی شاپنگ تو کبھی سیر و تفریح کے لیے نکل جاتی۔ یوسف گھر میں نہ ہونے کے برابر نظر آتا تھا۔ رابی کو کچھ سکون ہونے لگا، وہ ایڈجسٹ کرنے لگی تھی۔ انشی کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ انشی اس امید پر پھر جینے لگی تھی کہ جانے والا کبھی تو لوٹ کر آئے گا۔ وہ کوئی سنڈے کا دن تھا، دار جی کسی کی عیادت کو گئے تھے۔ انشی اور رفت کچن کا کچھ سامان لینے چلی گئی۔ نسرین بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ رابی ان کے بے حد اصرار پر بھی نہ گئی تھی۔ وہ اپنی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی جب وہ کسی کے دروازہ کھول کر اندر آنے کی آواز پر پلٹی۔ یوسف کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہیں جم گئی۔ وہ آگے بڑھا۔ تم کیا سمجھتی تھی تمہاری ان چالاکیوں پر خاموش بیٹھا رہوں گا؟ وہ غضبناک تیور لیے اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ رابی کو لگا ابھی وہ اس کو اغوا کر کے پھر وہیں چھوڑ آئے گا۔ تنہا اکیلے اس انسان گھر کا تصور کرتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنے دفاع کے لیے اس نے چلانے کا سوچا، بٹ یوسف نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے، اسے دیوار سے لگا دیا۔ رابی کے آنسو گالوں پر پھسلنے لگے۔ آواز نہیں، بالکل خاموش۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے یوسف سرد لہجے میں بولا۔ اس نے سر ہلا کر اسے نہ بولنے کا یقین دلایا۔ یوسف ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ دار جی نے تمہاری وجہ سے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا، دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہارا منہ توڑ۔ یوسف کا اٹھا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ رابی سر پر ہاتھ رکھے دیوار کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی۔ پلیز مت مارو، آئی پرومس۔ میں نے ماما کو آگے کی بات آنسوؤں کی نظر ہو گئی۔ یوسف شوق کھڑا اس کی حالت دیکھنے لگا۔ وہ اس حد تک خوفزدہ ہو جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ جتنے غصے میں وہ آیا تھا اتنا ہی نرم پڑ گیا۔ وہ 2 زانوں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے تو وہ اور پیچھے کو کھسک کر دیوار سے جا لگی۔ مت مارنا، میں چلی جاؤں گی، ماما میری بات سنتی نہیں ہے، آئی ایم سوری۔ وہ بے ربط رو رہی تھی۔ یوسف کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ رابی پانی پیو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس نے گٹاگٹ پانی چڑھاتے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ یوسف نے اس کا بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ ادھر بیٹھو۔ اس نے رابی کو بیڈ پر بٹھایا اور چیئر کھینچ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب وہ ٹھہرے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، رابی بہت سالوں بعد میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ دار جی اور انشی مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم میری زندگی میں اب شیری کا رول پلے کرنے آ گئی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود اپنے آپ پر رحم کھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا۔ ارحم ہمدانی اب بھی انشی کو کالز کرتا رہتا۔ کبھی وہ اٹھا کر اس کی خوب جھاڑ کرتی، کبھی یوسف کی دھمکیاں دیتی تو کبھی اگنور کر دیتی۔ یوسف کے دھمکانے کے بعد رابی ایک بار پھر رفت سے جانے کی ضد کرنے لگی۔ تمہیں یوسف نے کہا ہے نا، میں ابھی دار جی کو بتاتی ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر بڑک اٹھی تھی۔ ماما پلیز، رابی رونے لگی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ان کے کان پر جوں تک نہیں رنگی تھی۔ وہ انشی کے پاس چلی آئی کہ رابی کو کچھ دیر کے لیے باہر لے جاؤ، بہت اداس ہو رہی ہے۔ انشی نے رابی سے کہا تو وہ اس شرط پر مانی کہ پہلے داتا دربار جائیں گے۔ انشی سر ہلا کر رہ گئی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب وہ داتا دربار پر پہنچی۔ انشی اپنی دعا میں مصروف ہو گئی، وہی دعا جو اپنی ہر نماز کے بعد کرتی تھی کہ جانے والا لوٹ آئے۔ رابی آگے بڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ یا اللہ، آنسو گالوں پر رواں دواں تھے، مجھے اس حال میں پہنچانے والے، مجھ سے میرا باپ، میری عزت، میرا گھر، میری چھت چھیننے والے کو کبھی خوشیاں نصیب نہ ہوں۔
وہ تیری خوشیوں کو، سکون کو مجھے برباد کرنے والے کے حصے میں آبادی کبھی نہ لکھنا میرے مالک۔ ہر سانس جس طرح مجھ پر بھاری ہے، اس طرح اس شخص کے لیے بھی ہر سانس اپنے ساتھ موت کی فریاد لائے۔ آمین کہہ کر وہ انچی کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ تم نے کیا مانگا؟ رابی نے یوں ہی پوچھ لیا۔ اپنے لیے خوشیاں بازل، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہی تو تھا۔ اور تم نے؟ اس نے رابی سے سوال کیا۔ تمہارے لیے دکھ، تمہارے بھائی کے دکھ، تمہارے بھی تو دکھ ہی ہوں گے نا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ انشی سمجھ گئی کہ وہ بتانا نہیں چاہتی۔ وہ آفس میں تھا جب دارجی کی کال آئی۔ یوسف، انشی اور رابعہ کو پک کر لو، وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلی ہیں۔ ڈرائیور کی کال آئی تھی، گاڑی کو کچھ پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ سب سمیٹ سمارٹ اٹھ کھڑا ہوا۔ انشی نے اس کو شاپنگ مال کا بتایا، وہ سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ لیمن اور بلیک کلر کے سوٹ میں شفون کا دوپٹہ لیے کھڑی رابی کو دیکھ کچھ لمحے تو یوسف نظریں نہ ہٹا سکا۔ پھر انشی کے پکارنے پر خود کو لعنت ملامت کرتا آگے بڑھا۔ وہ لوگ جانے کو تھے کہ انشی نے یوسف کو ایک شرٹ ٹرائی کرنے کو بلا لیا۔ رابی باہر نکل گئی۔ یوسف اور انشی شاپنگ مال سے باہر نکل رہے تھے کہ ماں نظر سامنے روڈ پر پڑی، جہاں ایک وین رابی کو اندر دھکیل کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یوسف نے فوراً اپنی کار سٹارٹ کی اور وین کو ٹریس کرنے لگا۔ اپنے پولیس دوست کو کال کر کے حالات سے آگاہ کیا، اور جب پولیس آفیسر نے اسے سب سنبھال لوں گا کا یقین دلایا تو وہ تسلی کرتا کار شاپنگ سینٹر کی طرف موڑ گیا، جہاں انشی اکیلی کھڑی تھی۔ چلو انشی جلدی کرو۔ مگر ویر رابی، مجھے نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں، وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسے ابھی بھی بہن کی فکر تھی، اور جس کو نقصان پہنچ چکا تھا اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ انشی کو چھوڑنے مراد ولا چلا گیا۔ سر، پولیس ہماری وین کو ٹریس کر چکی ہے۔ او نو، شہری نے اسے ایک جگہ وین روکنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہڑبڑاہٹ اور پولیس کے خوف میں انہوں نے رابی کو فرنٹ سیٹ پر ہی پھینک دیا۔ شہری نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، مگر پولیس ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ وین کی بجائے اب شہری کی کار کا پیچھا کیا جانے لگا۔ شہری اپنی چال الٹی پڑتا دیکھ بدحواس ہو گیا۔ کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ اب کار ایک جھاڑیوں نما جگہ پر آ گئی تھی۔ پولیس اس کو وارن کر رہی تھی کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دے، ورنہ انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ شہری نے کار کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ اچانک سامنے کھڑے درخت سے بری طرح ٹکرا گئی۔ رابی کا سر ڈیش بورڈ سے بری طرح ٹکرایا۔ شہری اس کو چھوڑ فرار ہو گیا۔ پولیس نے فائر کر دیا اور 2 گولیاں ٹانگ پر لگنے سے وہ وہیں ڈہ گیا تھا۔ رابی کی طرف کا ڈور بری طرح جام ہو گیا تھا۔ اس کے سر سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ آخر کو 15 منٹ کی بھرپور کوشش کے بعد پولیس رابی کو کار سے نکالنے اور ہسپتال پہنچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ رابی کا بہت خون بہہ چکا ہے، آپ بس دعا کیجیے گا۔ رفت تو دیوانی ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ کوریڈور میں سر جھکائے کھڑے یوسف کی جانب بڑھیں اور ایک تھپڑ دے مارا۔ میری بیٹی کے اس حال کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ لاوارث ہے؟ جو تمہارا جب دل چاہے گا اس سے سب کے کیے کا بدلہ لینے لگو گے؟ ارے تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، تمہاری ماں کو اس نے گھر سے نکالا، تمہارے ساتھ ظلم ستیلی ماں نے کیا، تمہاری خوشیاں تمہارے ستیلے بھائی نے چھینی۔ ان سب کا بدلہ تم نے میری بیٹی سے کیوں لیا؟ وہ اسے جھنجھوڑنے لگی، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا یوسف، ایک بار، صرف ایک بار اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش تو کی ہوتی۔ میں گھر سے نہیں بھاگی تھی، بلکہ میرے باپ نے مجھ پر بھروسہ نہ کر کے مجھے جانے کو کہا تھا۔ اصولاً زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، مگر میں خاموش رہی۔ تمہاری طرح اپنے دکھوں پر وال ویلا نہیں کیا، کسی کا بدلہ کسی سے نہیں لیا، اور ہم انسانوں کی اوقات ہی کیا ہے جو انتقام لینے چل پڑیں۔ یوسف ان کے انکشافات پر ششت کھڑا تھا۔ دارجی الگ آنسو بہا رہے تھے۔ اس کا دل اسے ملامت کرنے لگا۔ حالہ گھر سے نہیں گئی تھی، بلکہ انہیں نانا نے نکالا تھا۔ یہ حقیقت اس پر آشکار کیا ہوئی، وہ تو ڈہ کر رہ گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، خود اپنی ہی نظروں میں گھر گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ سر پکڑے وہیں کوریڈور میں بیٹھتا چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے جہاں رابی کھڑی اس کے لیے بد دعائیں کر رہی تھی، ٹھیک اسی مقام پر وہ کھڑا اس کی زندگی کی دعائیں کرنے لگا۔ میں غلط تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، بدلہ لینے والا اور انتقام لینے والی ذات تو تیری ہے میرے مالک۔ پھر میں کیوں کسی کی زندگی میں دکھوں اور خوشیوں کا فیصلہ کرنے لگا تھا؟ کیوں یہ ظلم کیا میں نے؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنی محرومیوں کا بدلہ میں نے اس بے گناہ سے کیوں لیا؟ یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، اس کو زندگی کی نوید سنا دے۔ قریبوں میں کھانا تقسیم کر کے وہ دوبارہ ہسپتال آ گیا۔ دارجی، رابی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ سفید کرتا شلوار میں سوجی آنکھیں لیے وہ گویا ہوا۔ دارجی اس کی حالت دیکھ کر رہ گئے۔ یہ ان کا جذباتی نواسا تھا، جو کسی کو تکلیف دیتا تو زیادہ خود تڑپتا تھا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے مرے یا جیے تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ رفت اس پر چیخی تھیں۔ آنی خالہ ایسا مت کہیں پلیز، آپ مار لیں مجھے، مگر پلیز معاف کر دیں۔
وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے آپ کو مارنے لگا۔ معاف کر دیں، وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ رفت نے آنسو ضبط کرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے سکون تلاش کرنے لگا۔ رابی کو ہسپتال سے ڈسچارج کر کے گھر لا چکے تھے، مگر یوسف اس کے سامنے نہیں گیا تھا۔ اس میں ہمت ہی نہ تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ وہ انشی سے اس کا حال دریافت کر لیتا، اس کی دوائیاں، اس کے ٹریٹمنٹ کی ٹائمنگز، وہ ہر چیز کا نامحسوس انداز میں خیال رکھنے لگا تھا۔ ابھی تھکا ہارا وہ آفس سے واپس آیا تھا۔ اس نے انشی کو آواز دی، ویر آ گئے آپ؟ انشی فوراً حاضر ہوئی۔ رابی نے کھانا کھا لیا؟ جی، یہ میڈیسن جو ختم ہو گئی تھی میں لے آیا ہوں، یہ لو۔ اس نے ایک لفافہ انشی کی طرف بڑھایا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ویر کھانا لگاؤں؟ نہیں، چائے؟ ہاں لے آؤ۔ وہ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھتا تھا، مگر انشی نوٹ کر رہی تھی کہ وہ ایک ہفتے سے یا تو رات کا کھانا سکپ کر دیتا تھا یا صبح کا ناشتہ۔ سنڈے کا دن تھا۔ رابی بہت ڈل ہو گئی تھی، تھکی تھکی اداس رہنے لگی تھی۔ ابھی رفت کے بہت اصرار پر دونوں قریبی پارک میں چہل قدمی کرنے چلی آئیں۔ رابی، ایک بات بولوں؟ ہاں ضرور۔ رابی کا موڈ کچھ بہتر دیکھ کر انشی نے بات شروع کی۔ رابی، مجھے پتا ہے کہ ویر نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، مگر وہ شرمندہ ہے۔ جب تم زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی تھی تب بھائی کی تڑپ ہم نے دیکھی تھی۔ وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے، نفل پڑھتے، غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے۔ وہ اتنی ہمت نہیں کر پا رہے کہ تمہارے سامنے آ کر اپنا حال بتا سکیں، ورنہ روز مجھ سے تمہارا پوچھتے ہیں۔ اچھا؟ رابی نے ایسے ریاکٹ کیا جیسے وہ موسم کے حالات بتا رہی ہو۔ سر، ملازم یوسف کے پاس آیا، جو آج سنڈے ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی موجود تھا۔ کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے؟ اچھا، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ ملازم سر ہلا کر چلا گیا۔ جواد حسن کو سامنے صوفے پہ بیٹھا دیکھ وہ دروازے سے ہی پلٹنے لگا تھا کہ ان کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ بیٹا؟ مت کہیں مجھے بیٹا، وہ اتنی بلند آواز میں داڑا کہ رفت اور دارجی بھی باہر آ گئے۔ مت کہیں، نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، سنا آپ نے؟ نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ دارجی آگے بڑھے اور اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ کیوں آئے ہیں آپ اتنے سالوں بعد؟ وہ تلخی سے گویا ہوا۔ یوسف، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، معاف کر دو۔ کیوں کر دوں معاف؟ آپ نے کیا تھا مجھے معاف؟ میری نہ کردہ غلطیوں پر بھی مجھے بڑی محفل میں ذلیل کیا گیا، سڑکوں پر سلایا گیا، مگر معاف نہیں کیا گیا، اور آپ اتنے گناہوں کے بعد بھی معافی کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ جواد حسن، وہ اپنے باپ کو اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ ایک باپ کے لیے اسے بڑی گالی کیا ہوگی اپنی اولاد کی طرف سے؟ یوسف، شہری اب کبھی چل نہیں سکے گا، ٹانگوں پر لگنے والی گولیوں نے اسے اپاہج کر دیا ہے۔ ثانیہ اس کی حالت دیکھ دیکھ کر پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ تم شہری پر سے اغوا کا کیس واپس لے لو، ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے۔ جواد نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آج اتنے سالوں بعد واپس بھی آئے تو اپنے سوتیلے بیٹے کے لیے، اس عورت کے لیے آج مجھ سے معافی بھی مانگی تو اس شہری کے لیے۔ آج تو آپ نے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا جواد حسن، اس نے نفرت سے کہا۔ ہاں میری غلطی ہے یوسف، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ آج میں آیا بھی تو اس عورت کے لیے جس کی وجہ سے میں نے تمہاری ماں کو گھر سے نکالا، تمہاری خالہ کی بدنامی نہیں بلکہ اپنی محبت حاصل کرنے کی وجہ سے تم سے تمہاری ماں چھین لی۔ اس عورت کے بیٹے کے لیے تمہاری ساتھ ناانصافی کرتا آیا، یہاں تک کہ اپنی جوان بیٹی سے بے خبر رہا، اور آج اسی عورت کے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ شہری کو معاف کر دو، نہیں تو ثانیہ پاگل ہو جائے گی، میں اس کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولے۔ صرف ایک عورت کی محبت پر آپ نے کتنی محبتیں قربان کر دی جواد حسن، میری ماں، میری بہن کی جو پل پل اپنے باپ سے ملنے کو تڑپتی ہے۔ یوسف کا لہجہ زخموں سے چور تھا، اس کا لہجہ ہی نہیں بلکہ انگ انگ زخمی تھا، خون رس رہا تھا اس کے جسم سے، وہ ان کے اعتراف پر لہو لہان ہونے لگا تھا۔ میں کیا کروں یوسف، میری محبت بہت خود غرض ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ شرمندہ تھے۔ نہیں جواد حسن نہیں، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے، بلکہ اب تم یہاں دل بھی نہیں، ایک زخم سا ہے، اس نے دل پر انگلی رکھ کر کہا، جس سے خون رستا ہے۔ یا تو میں موم ہو چکا ہوں یا پتھر، مگر انسان نہیں رہا۔ اگر میں کسی کہانی کا کردار ہوتا تو مصنف یہ لکھ کر کہ میں بہت اعلیٰ ظرف تھا باب ختم کر دیتا، مگر یہ حقیقت ہے جواد حسن، اور اصل دنیا میں معافیاں نہیں ملتی، یہاں تو بس حساب ہوتے ہیں جن کی اب میری باری ہے۔ وہ جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ رفت کی طرف پلٹے۔ تمہیں یہاں آئے 2 مہینے سے اوپر ہو گئے، مگر میں نے 1 روپے نہیں بھجوایا، مجھے معاف کر دو۔ بزنس ختم ہو کر رہ گیا ہے، سوریا کے شوہر نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جو بچا اس میں سے آپ کا حصہ یہ رہا۔ اب وہ دارجی کی طرف آئے، مجھے میری بیٹی سے ملوا دیں، وہ جا چکی ہے اپنے شوہر کے ساتھ دبئی۔ اب آپ بھی مہربانی کر کے چلے جائیں یہاں سے، دارجی کی بجائے یوسف نے جواب دیا تھا۔
رفت نے جواد کے آنے کا اور تمام گفتگو کی تفصیل رابی کے گوش گزار دی۔ ماما میں یہ کیس واپس لینا چاہتی ہوں۔ مگر کیوں رابی؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یوسف کسی طرح تمہارے مجرم کو سزا دلوانے کو کوشاں ہے اور تم ہو کہ مسلسل ناشکری کیے جا رہی ہو۔ اب رفت ٹپٹ کر بولی۔ ویسے بھی وہ اب رابی کو ہر بات پر فوکس کرنے لگی تھی۔ آپ اسے کہہ دیں ورنہ خود جا کر کیس کینسل کرواؤں گی تو یوسف کی انسلٹ ہوگی، وہ کہہ کر ناول اٹھائے کمرے سے نکل گئی۔ یوسف نیچے ہال میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ ڈسٹربنس کی وجہ سے کام اتنا جمع تھا کہ رات کے 2 بجے تک لیپ ٹاپ لیے بیٹھا رہتا تھا۔ ابھی بھی سامنے میز پر ٹانگے رکھے اور گود میں لیپ ٹاپ لیے وہ کام میں مصروف تھا۔ جب رفت اس کے پاس چلی آئیں، یوسف بیٹا چائے پیو گے؟ یوسف ان سے اب کچھ جھجکا اور شرمندہ رہتا تھا، زیادہ تر ان کا سامنا کرنے سے کترا کر گزر جاتا۔ جی آنی ضرور۔ طلب نہ ہونے کی وجہ سے بھی حامی بھر لی، محض ان کا دل رکھنے کو۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ 2 کپ چائے لے کر اس کے پاس چلی آئیں۔ یوسف کو کپ پکڑایا جو اس نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا۔ یوسف مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کپ کے کنارے پر انگلیاں پھیرتے الفاظ ترتیب دیے۔ میں نے رابی کو جواد کا مطالبہ بتایا، وہ چاہتی ہے کہ کیس واپس لے لیا جائے۔ انہوں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ آپ اس کو بتا دے کہ میں شہری کو سزا دلوا کر رہوں گا۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ رفت خاموش ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ شہری کو سزا ملے کہ نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ بس ایک بار یوسف اور رابی کا سامنا ہو جائے، لڑ جگر کر ہی صحیح وہ اپنی بھڑاس نکال لیں۔ کچھ سوچ کر یوسف بولا، کیا رابی اب بھی شہری کو پسند؟ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی رفت بول پڑی، نہیں وہ یہ سب اس لیے نہیں کر رہی، ویسے بھی وہ شہری کو ذرا سا بھی پسند نہیں کرتی، بس اس کے بابا نے منگنے کا کہا اور وہ مان گئی۔ وہ اپنے بابا کی کوئی بات ٹال نہیں سکتی تھی، ورنہ شہری میں اس کی دلچسپی بالکل صفر تھی۔ رابی نے تو منگنی پر بھی بہت والویلا کیا تھا، بڑی مشکل سے اس کے بابا نے منایا تھا۔ رفت نے تفصیل بتا کر اس کی بدگمانی دور کرنا چاہی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں آنی؟ یوسف کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر تبسم تھا۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ سیریسلی؟ وہ لیپ ٹاپ ہٹا کر خوشی سے ان کے ہاتھ پکڑے نیچے بھی بیٹھ گیا۔ ہاں بالکل 100% سچ۔ رفت نے اس کے بال بکھیرے اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب اس سے محبت کرنے والوں میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا تھا، وہ تھی اس کی آنی۔ وہ کیوں کر اللہ سے شکوہ کرتا؟ اس نے آج تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بدگمانی کی ایک اور تہہ ہٹ گئی تھی۔ اسے رابی بہت قریب محسوس ہوئی، مگر یوسف بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، شہری پر ترس مت کھاؤ، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر ایک بار چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ رفت اس کو سمجھانے کے انداز میں بولی، مگر اثر الٹا ہوا۔ رابی غصے سے پیر پٹکتی یوسف کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، ہمیشہ کی طرح سب ادھر ادھر بکھیرے، خود بیڈ پر دراز تھا۔ رابی بغیر نوک کیے اندر چلی آئی۔ تم شہری کا کیس واپس لے رہے ہو کہ کل میں خود پولیس اسٹیشن جاؤں؟ رابی غصے سے لال ببو کا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نہ ہی میں کیس واپس لوں گا، نہ ہی تم آئی سمجھ، اس نے انگلی اٹھا کر قطعی لہجے میں کہا۔ شہری کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، وہ چلنے سے محروم ہو چکا ہے۔ میں تمہاری طرح ظالم نہیں ہوں اور تم میرے کیس کے چکر میں اپنے بدلے نہ چکاؤ۔ تم غلط سمجھ رہی ہو رابی، یوسف نے صفائی پیش کی، میں بس انصاف چاہتا ہوں۔ رابی اس کے چہرے پر استہزائیہ ہنسی۔ اچھا تم انصاف کرنا چاہ رہے ہو، رہنے دو یوسف شاہ مراد، تم سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ آخری جملے میں بھرپور طنز تھا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تم بتاؤ کس طرح ہوگا انصاف، میں تیار ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ رابی بھی 2 قدم آگے بڑھی۔ ایک بالشت کا فاصلہ تھا دونوں میں۔ یوسف کو یہ کہیں سے بھی پہلے والی خوفزدہ رابی نہ لگی۔ انصاف اس طرح ہوگا یوسف صاحب کہ تم پر بھی ایک کیس کیا جائے، اس نے انگلی یوسف کے سینے پر رکھ کر کہا، پھر اپنی ہی بات کی تو سی کٹتی بولی، او 1 نہیں بلکہ 2، کیونکہ تم نے مجھے اغوا نہیں کیا، زبردستی نکاح نہیں کیا، یہ سب کس زمرے میں آتا ہے؟ اب کرو انصاف یوسف۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ چیلنج کر رہی تھی۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں خود جا کر کل اپنے دونوں جرم قبول کر لوں گا۔ وہ نظریں چرائے بنا بولا۔ چند لمحے تو رابی خاموش ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر بولی، مجھے تم سے کوئی فضول بحث نہیں کرنی، جو کہہ دیا ہے وہ سن لو۔ شہری کو میں نے معاف کیا بس، وہ کہہ کر جانے لگی کہ یوسف نے اس کی کلائی تھام لی۔ رابی کو یوسف کی جرأت پر جھٹکا لگا۔ یہ شخص اپنے کیے پر ذرا شرمندہ نہیں، رابی اس کے رویے سے یہی احس کر پائی تھی۔ وہ نہیں مڑی، کلائی ابھی بھی یوسف کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے جھٹکے سے اسے کھینچا، وہ اسے ٹکراتی ٹکراتی بچی، کمر پر گرے بال آگے آ گئے۔ اب تمہاری باری ہے رابی انصاف کرنے کی۔ یوسف اس کو نظروں کی زرد میں لیے بولا، ہاں
نہ کرو اب انصاف، اگر شہری کو معافی مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ بقول تمہارے دونوں کا جرم ایک جیسا ہے۔ وہ پل بھر میں بازی پلٹ گیا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، سوال نظر انداز کیا گیا۔ ہاں، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ نہ چھوڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ سچ سننے کی ہمت ہے؟ رابی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چیلنج کیا۔ آج تو اس کے انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ بالکل۔ یوسف نے سیڈ اسمائل کے ساتھ اسے بولنے کی اجازت دی۔ تو بتاؤ پھر تم نے جواد انکل کو معاف کیوں نہیں کیا؟ ایک پل کو یوسف کے چہرے کا رنگ بدلا، نقوش تن گئے تھے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ نظریں چرانے لگا، ساتھ ہی اس کی کلائی بھی چھوڑ دی۔ کیوں میرا مسئلہ نہیں ہے؟ وہ اسے نظریں چرانے پر سیخ پا ہو گئی تھی۔ تم ان کے کیے کا بدلہ مجھ سے لے سکتے ہو، مگر جب یہ پوچھوں کہ معاف کیوں نہیں کر سکتے تو میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ وہ ظلم نہیں کیے جو میرے باپ نے میرے ساتھ کیے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنا مقابلہ میرے ساتھ نہ کرو، اور اب جاؤ یہاں سے۔ وہ منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کیا ہے تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے سامنے آئی۔ میری ماں مر گئی ان کی وجہ سے، تو میرا باپ نہیں مرا تمہاری وجہ سے؟ یوسف کے سر پر آسمان گر پڑا۔ تم غلط کہہ رہی ہو، میں نے ان کو نہیں مارا، ان کے دیے ہوئے دھوکے کی وجہ سے مر گئی وہ۔ اور تم کہہ رہی ہو، بات کاٹی، تمہاری دی ہوئی مصیبت کی وجہ سے مر گیا میرا باپ، اور تم کہہ رہے ہو۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ کیا غلط کہا میں نے؟ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو مارا، تم نے میرے باپ کو نہیں مارا؟ تمہارے باپ نے تمہیں گھر سے نکالا تو کیا تم نے میری چھت نہیں چھینی؟ تمہارے باپ نے تمہیں بڑی محفل میں ذلیل کیا تو کیا تم نے پورے شہر میں میری رسوائی نہیں پھیلائی؟ شہری نے تمہارے باپ پر اپنا حق جتایا تو کیا تم نے میرے نانا پر اپنا حق جتا کر مجھے یہاں سے جانے کو نہیں کہا؟ اگر انہوں نے تمہاری خوشیاں چھینی تو کیا تم نے مجھے مسکراہٹوں سے محروم نہیں کیا؟ بولو، کیا غلط کہا میں نے؟ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بینچے جھنجھوڑنے لگی۔ یوسف نظریں ملانے کے قابل نہ رہا۔ یوسف، تمہارے حساب میں تو زبردستی نکاح بھی آتا ہے، اس کا کیا؟ اور تم کہتے ہو کہ تمہاری بات الگ ہے، اس نے نفرت سے کہا۔ رابی، وہ سب میں نے صرف تم سے محبت کی آڑ میں مجبور ہو کر کیا۔ اگر میں نکاح نہ کرتا تو شاید تمہیں مجھ سے چھین لیتا۔ اس نے رابی کو کندھوں سے تھام کر اور بہت ہمت کر کے بالکل غلط وقت پر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ رابی نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ اپنی جیت کو تم محبت کا نام مت دو یوسف، تم نے مجھے انسان نہیں بلکہ ایک چیز سمجھا ہوا ہے جو شہری کو پسند آ گئی ہے، اور اب تم مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو۔ کس چیز کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ بتاؤ۔ کیوں میری ساری خوشیاں کھا گئے؟ اب اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے زور سے یوسف کا سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلا۔ بتاؤ، کیا گناہ تھا میرا؟ مجھے میرا قصور بتاؤ یوسف۔ وہ اس کی نظریں چرانے پر چیخنے لگی۔ بتاؤ، انشی کو درد ہو تو درد، مجھے درد ہو تو اس کا کیا؟ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور مجھے جو نقصان پہنچا اس کا کیا؟ وہ روئی تو تمہیں تکلیف ہو، اور جو مجھے اتنا رلایا اس کا کیا؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ مجھ سے ہے تو درد، آنسو، دکھ، اور انشی سے ہے تو خوشیاں کہہ کے مسکراہٹیں؟ اتنا تضاد کیوں؟ بتاؤ یوسف۔ اس نے پھر اسے جھنجھوڑا۔ مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے تھی یوسف، تم مجھ پر رحم کر لیتے، محبت نہ کرتے۔ اس کے آنسو گالوں سے لڑک کر یوسف کے قدموں میں گر پڑے۔ محبت تو بہت کچھ دیتی ہے، اور تمہاری محبت نے سب کچھ چھین لیا۔ اس نے اپنے خالی ہاتھ دیکھے۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری یوسف؟ کاش تم مجھ سے محبت نہ کی ہوتی، رحم کھا لیا ہوتا۔ لوگ اپنی محبتوں پر فخر کرتے ہیں، اور تمہاری محبت نے مجھے دکھ، شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ محبت تو تم انشی سے کرتے ہو۔ تمہاری زندگی، تمہاری بہن، سب کچھ تو ہے وہ تمہارا۔ اس کی تکلیف پر تمہیں درد ہوتا ہے، میری پر کیوں نہیں؟ اسے تم ایک خروچ نہیں آنے دیتے، اور مجھے زخموں سے چھلنی کر دیا کیوں؟ محبت، اس نے حقارت سے کہا۔ اپنے بدلے اور انتقام کو محبت کا نام مت دو۔ وہ رونے لگی۔ اپنی زبان سے اپنی ہی درد بیان کرنا کتنا تکلیف دہ عمل ہے، اسے آج پتا چلا تھا۔ اسے لگا اس کی روح کو کوئی کانٹوں پر گھسیٹے ہوئے ہے۔ میں تو کمزور بزدل ایک ڈرپوک لڑکی تھی، بہت کمزور۔ اس نے اپنے وجود کو نفرت سے دیکھا۔ ایک عام سی لڑکی جسے تم پسٹل دکھا کر خاموش کروا سکتے تھے۔ کہو کہ ہم لڑکیاں تو ہوتی ہی بے بس ہیں، تم مردوں کے روب اور دبدبے تلے روندی جاتی ہیں۔ اگر اتنی ہی ہمت تھی تو ٹھوکتے گولی شیری کے سینے میں، اپنے باپ کے سینے میں، تب تمہاری اس انگلی یوسف کے دل پر رکھی، دل میں لگی آگ بجھتی۔ میرے کندھے پر رکھ کر بندوق کیوں چلائی؟ وہ چیخنے لگی۔ بولو، جواب دو، بولتے کیوں نہیں؟ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ مار مار کر اس کا چہرہ اونچا کرنے لگی۔ دیکھو یوسف، میری طرف دیکھو، تمہارا انتقام پورا ہوا، میں برباد کھڑی ہوں تمہارے سامنے۔ کاش تم نے ایک بار مجھ پر رحم کھا لیا ہوتا۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھنے لگی۔ ہزار سمجھایا دل کو کہ اس ظالم کے سامنے نہیں رونا، مگر وہ اپنے ضبط پر قابو نہ رکھ سکی۔ یوسف اس کو دیکھ زمین میں گڑنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، بلکہ آپ کی یہ مشکل بھی میں خود ہی حل کر دوں گا۔
کل ہی یوسف سے بات کرتا ہوں کہ ہم تو آپ کی بہن پر دل و جان سے فدا ہو گئے ہیں۔ اس کے اتنے کانفیڈنس سے کہنے پر وہ ہکا بکا رہ گئی، وہ بھی یوسف کی دھمکی کے جواب میں۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی میں کسی کے نکاح میں ہوں؟ انشی رو دینے کو تھی تو کیا ہوا؟ ہم عدالت جا کر آج ہی نکاح ختم کرنے کے لیے۔ بکواس بند کرو اپنی، میں مر جاؤں گی مگر بازل کا نام اپنے نام سے جدا نہیں کروں گی، وہ تیز آواز میں بولی۔ او کم آن سویٹ ہارٹ، یہ فلمی ڈائیلاگز کا زمانہ۔ انشی اس کی گھٹیا گفتگو مزید نہ سن سکی تھی، اسے سے فون کاٹ دیا۔ اب کیا کروں؟ اگر اس نے بھائی سے بات کر لی اور انہوں نے نکاح ختم کرنے کی بات کی تو پھر نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بازل، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں ہر طرح سے آپ کو قبول کر چکی تھی اور آپ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ گھٹنوں میں سردی سے سکنے لگی۔ ندامت کی وہ شام پھر لوٹ آئی ہے، ندامت کی وہ شام پھر لوٹ آئی ہے، محبوب کی نظروں سے گرا ہوں بڑی چوٹ آئی ہے۔ خطا یہ ہوئی کہ نبھا کیا ہم نے، خطا یہ ہوئی کہ نبھا کیا ہم نے، جبکہ اصول محبت سے اس نے وفا کھائی ہے۔ نہ لیتے حصہ دو دلوں کے اس کھیل میں، جو معلوم ہوتا ان کا انجام رسوائی ہے۔ گرا دیا محبت کی آخری سیڑھی سے یہ کہہ کر، گرا دیا محبت کی آخری سیڑھی سے یہ کہہ کر، عشق تجھے تھا ہی کب، تو نے تو بس ضد لگائی ہے۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ وہ رابع کی نظروں سے کتنا گر چکا ہے۔ وہ اسے اپنے باپ کے قاتل سمجھتی تھی، اسے اپنی خوشیوں کا، اپنی عزت کا قاتل سمجھتی تھی، تو اس میں غلط کیا تھا؟ جو سب میں نے اس کے ساتھ کیا، اس کے نتیجے میں یہ سب تو سامنے آنا ہی تھا۔ میں نے خالہ کی وجہ سے رابع کے ساتھ یہ سب کیا اور شہری کی وجہ سے بھی، اور جب کہ دونوں باتیں غلط ثابت ہو گئیں تو میں کیوں مان نہیں لیتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کیوں یہ انا کا پرچم بلند کیے ہوئے ہوں؟ جیت کے نشے میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ اپنی محبت ہارنے چلے تھے۔ ہار مان لو، وہ تمہاری زندگی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ انا ایک اور محبت کو سولی چڑھائے تم گھٹنے ٹیک دو۔ اس کے دل کی آواز آئی، ہاں میں رابع سے معافی مانگ لوں گا، اسے اپنی محبت کا مان دوں گا، اس کو ہر حال میں منا کر رہوں گا۔ اگر میں نے اس کو زخم دیے ہیں تو میں ہی مرہم بھی رکھوں گا، اگر میں نے اس کی مسکراہٹ چھینی ہے تو کہہ کے لگانے پر بھی میں ہی مجبور کروں گا۔ رابع بس اور دوری نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ اس نے شہری کا کیس واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ وہ نیچے ہال روم میں آیا تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آفس کا کام کر کے تھک چکا تھا، کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں چلا آیا، رابع کو کافی پھینٹتے دیکھا۔ بلیک پلازو اینڈ شارٹ ریڈ شرٹ پہنے، دوپٹے سے بے نیاز گیلے بال لیے وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ یوسف دروازے پر ہی جم گیا، سینے پر ہاتھ باندھے، ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گیا۔ یوسف کی نظروں کی تپش اس کا چہرہ جلسائے دے رہی تھی۔ یوسف کی نظریں اس کی گردن پر موجود دل پر اٹک کر رہ گئی تھیں۔ کچھ ماحول کا اثر تھا اور کچھ اپنے درمیان موجود رشتے کا۔ رہی سہی کسر اس کے خلیے نے نکال دی تھی۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ رابع اندر سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر سب گہری نیند سو رہے تھے اور وہ کہاں پھنس گئی؟ اس دن تو غصے میں اس کو اتنا سنا گئی، اب اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس ٹائم کافی پینے کی؟ یوسف کو آگے بڑھتا دیکھ کیبنٹ سے ایک برتن نکالنے لگی۔ مصروف انداز اپنانے کی پوری کوشش کی گئی۔ ایڑیاں اونچی کر کے اس نے کپ کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی کہ اس سے پہلے یوسف نے 2 کپ نکال کر اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھے، خود اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ 1 کپ میرے لیے بھی۔ رابع کو اپنی پشت پر اس کی نظروں کی تپش بہت شدت سے محسوس ہوئی۔ اس نے 1 کپ اٹھا کر واپس کیبن میں رکھا، مطلب وہ اس کے لیے نہیں بنا رہی تھی۔ نو پرابلم، 1 ہی کپ شیئر کر لیں گے۔ یوسف نے قریب آ کر اس کے گیلے بال ہٹا کر کان میں سرگوشی کی۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی اور کاؤنٹر سے جا لگی۔ رابع نے سائڈ سے نکلنا چاہا، اس نے کاؤنٹر کے ایک طرف اور دوسری طرف ہاتھ رکھ کر اسے مکمل اپنے حصار میں لے لیا۔ رابع نے خشک ہوتے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ یوسف بالکل اس کے قریب آ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میرا راستہ چھوڑو، آخر کو ہمت کر کے اس نے کہہ دیا۔ کون گیسٹ آئے ہیں؟ انشی نے کچن میں خاص اہتمام کرتی رفت سے پوچھا۔ ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے زیادہ تو نہیں پتا، بس یوسف کے کوئی جاننے والے ہیں۔ وہ ڈرائی کیک کے پیسز کرتی بولیں۔ کون ہو سکتا ہے؟ آج تک تو یوسف بھائی کے کوئی گیسٹ گھر تک نہیں آئے۔ وہ سوچتی ہوئی ڈرائنگ روم کے پاس آن رکی، سامنے سنگل صوفے پر ٹانگ چڑھائے مسکراتے ارحم کو دیکھ کر انشی سب سمجھ گئی۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں آئی اور پہلی بار خود ارحم کو کال کی۔ وہ ایکسکیوز کرتا ڈرائنگ روم سے باہر آیا۔ ذہن نصیب، آج یہ میریکل کیسے ہو گیا؟ مائی فیوچر وائف۔ اس کے طرز تخاطب پر انشی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کب آنسو راستہ پٹکے وہ محسوس نہ کر پائی۔
آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بامشکل سوال مکمل کیا۔ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کرنے، اس نے سور پھونکا۔ آپ نے ایسے نہیں کر سکتے ارحم۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اپنی محنت کو حاصل کر کے رہوں گا، انڈرسٹینڈ؟ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ۔ میں بازل کی امانت ہوں، مر جاؤں گی مگر۔ صحیح ہے، مر جاؤ، کیونکہ جیتے جی تو میں تمہیں بازل کا ہونے نہیں دوں گا۔ پہلی بار ارحم نے خود کال کاٹی۔ انشی تمہیں ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہیں۔ رابی اس کے کمرے میں آئی اور یوسف کا پیغام پہنچایا۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، ان لوگوں کو بولو دفع ہو جائیں۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ رابی کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور انشی کے پاس آ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے انشی کے بال سے ہلائے۔ رونے سے پورا چہرہ گلابی ہو چکا تھا، آنکھیں الگ لال ہو رہی تھیں، ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ رابی کو اس کی حالت دیکھ کر شدید افسوس ہوا۔ رابی پلیز یوسف بھائی کو بولو میں نہیں آؤں گی ان لوگوں کے سامنے۔ وہ رابی کے ہاتھ پکڑے التجا کرنے لگی۔ مگر کیوں؟ وہ ابھی تک نہیں سمجھی تھی۔ بازل سے اس کی ایک بار ہی ملاقات ہوئی تھی، پھر وہ چلا گیا تھا۔ میں بازل کے نکاح میں ہوں۔ اور بھائی؟ وہ آگے بول نہ سکی۔ کیا تم بازل بھائی؟ رابی کو آج محسوس ہوا کہ وہ اس گھر میں رہ کر بھی یہاں کے مکینوں سے کتنا کٹی ہوئی تھی۔ اسے لگا کوئی منگنی ونگنی تھی اور بازل چھوڑ کر چلا گیا۔ اچھا انشی تم رونا تو بند کرو۔ اس کے رونے سے رابی پریشان ہو رہی تھی۔ اتنی معصوم تھی وہ، اتنا رابی کا خیال رکھا تھا اس نے، اب کچھ اس کا بھی فرض بنتا تھا۔ چلو تم منہ دھو کر آؤ، پاگل کیا حالت بنا لی ہے۔ اس نے انشی کو واش روم میں دھکیلا اور خود باہر نکل آئی۔ نیچے آ کر اس نے انشی کے سونے کا بہانہ کر دیا۔ میں دیکھتا ہوں، یوسف جانے لگا۔ وہ سو رہی ہے، اس کے سر میں درد ہے، آپ اسے ڈسٹرب مت کریں۔ رابی نے ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑے اونچی آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم انشی کی فوٹو دیکھ چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ آپ اسے تنگ مت کریں اور میری طرف سے بھی حال پوچھ لیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ انشی کے لیے۔ انہوں نے جاتے جاتے رابی کو بہت سے نوٹ تھما دیے۔ نہیں آنٹی، انشی کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اس نے انہیں واپس کیے۔ یہ تو میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ وہ اسے زبردستی تھما کر گلے لگاتی چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد یوسف نے انشی کی زبردست کلاس لی۔ وہ رونے لگی۔ رابی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر یوسف کی بلند آواز ہونے لگی تو رابی واپس باہر آ گئے۔ اوپر والے پورشن میں ہونے کی وجہ سے دارجی اور رفت نہ آئے تھے۔ انشی ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی ہے، مگر اب نہیں۔ بس میں یہ نکاح ختم کروا رہا ہوں۔ اس نے تمہیں مسلسل انتظار کے علاوہ دیا ہی کیا ہے؟ خود اپنے منہ سے تمہیں طلاق دینے کو کہا اس نے، اور کتنا گرو کی انشی۔ یوسف نے آئینہ دکھایا۔ وہ رونے لگی۔ اب بھی تو رابی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی تو آپ کو قبول نہیں کر رہی، تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ پھر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ جو بھی کہہ لو، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ کہہ کر باہر نکلا۔ سامنے رابی کھڑی تھی۔ اس کو باہر نکلتا دیکھ کر انشی کے کمرے میں گھس گئی۔ انشی یوسف سے سخت ناراض تھی، مان کے نہیں دے رہی تھی۔ یوسف رابی کے کمرے میں چلا آیا، ہاتھ میں کچھ بیگز تھے۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ یوسف کو اس کے کمر سے نیچے تک لٹکتے بال بہت پسند تھے، مگر وہ دوبارہ کوئی غلطی کر کے اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوسف نے گلا کھنگار کر اسے متوجہ کیا۔ رابی اسے دیکھ کر حلق تک کڑوی ہو گئی۔ جتنا وہ اس سے دور رہتی اتنا ہی وہ اسے ڈھونڈنے لگتا۔ میں نے شہری کا کیس واپس لے لیا ہے، وہ بغیر تحمید باندھے بولا۔ وہ اب کراچی جا چکا ہے۔ رابی نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے بالوں کی پونی بنانے لگی۔ اس نے بیگز بیڈ پر رکھے اور ڈریسنگ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ رابی، جواب ندارت۔ دیکھو رابی، وہ الفاظ ترتیب دینے لگا، مگر اس سے پہلے رابی اپنا کام مکمل کر کے کمرے سے جانے لگتی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اسے بازو سے کھینچ کر دوبارہ کمرے میں لے آیا۔ انشی نے یہ منظر دیکھا تو سوچ کر رہ گئی، اپنے محبوب کے تو اتنے نخرے برداشت کیے جا رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں چھوڑ دو اسے۔ کیسے چھوڑ دوں؟ کمرے میں آ کر اس نے لاک لگایا۔ تم اپنی ان تھرڈ کلاس حرکتوں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ چیخی۔ رابی، ہم آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں، وہ سلجھا جو انداز میں بولا۔ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، دفع ہو جاؤ، رابی کی برداشت جواب دے گئی۔ رابی، میں کب سے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ اچھا کیا کرو گے؟ مارو گے؟ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، مارو، آج میں بھی دیکھوں کتنی مردانگی ہے تم میں، جو ایک کمزور عورت پر ہاتھ اٹھا کر خوش ہوتے ہو۔ ضبط سے یوسف کا چہرہ لال ہو گیا، اس نے مٹھیاں بھینچیں۔ کیا ہوا، غصہ آ رہا ہے؟ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوئی۔ یوسف نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر ایک گلاس پانی ڈالا اور پھر پورا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھ گیا۔ رابی کھڑی رہی، اس نے گھٹنے نیچے ٹیک دیے۔ اب وہ بالکل رابی کے سامنے ہاتھ جوڑے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ رابی نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، یہ سب دکھاوے مت کرو۔ وہ منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ رابی، اپنے دل میں تھوڑی گنجائش نکالنے کی کوشش تو کرو۔ بدگمانیوں کی آڑ میں نے بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، تم جو سزا دو قبول ہوگی، سوائے جدائی کے، یہ سچ ہے۔
یہ سچ ہے میں نے تمہیں اغوا خالہ کی بیٹی سمجھ کر کیا، مگر نکاح تمہیں کھو نہ دوں اس ڈر سے کیا تھا۔ اس وقت تم صرف میری رابی تھی، جسے میں بچپن سے چاہتا آیا ہوں، محبت کرتا آیا ہوں۔ اسے کسی اور کا ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع دو، میں اپنی غلطیاں سدھار لوں گا، بس ایک بار رابی۔ وہ التجا کرنے لگا۔ رابی کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ لیے بیڈ پر بیٹھتے رونے لگی۔ یوسف اس کے برابر آن بیٹھا۔ رابی پلیز رونا تو بند کرو، میں تمہیں رلانے نہیں آیا تھا۔ اس نے رابی کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تم مجھے رلاتے ہی آئے ہو، اس میں نیا کیا ہے؟ اس نے ہاتھ کھینچے۔ میں تو تمہارے لیے گفٹس لایا تھا۔ یوسف نے اس کا موڈ بحال کرنے کو بات بدلی۔ اٹھاؤ اپنے یہ بیگز، نہیں چاہیے مجھے۔ اس نے چیختے ہوئے سارے بیگز کارپیٹ پر دے مارے۔ یوسف تعصب سے اسے دیکھتا رہا۔ رابی میں بہت مان لے کر تمہارے پاس آیا تھا، کتنی بار معافی مانگ چکا ہوں، ہر بار دھتکار دیتی ہو، آخر کب تک تمہیں میری محبت پر یقین آئے گا؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہارے اس سو کالڈ محبت پر۔ وہ اس پر چلائی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے اظہار محبت کرنے کا، میں بس انشی کے لیے تمہارے پاس آیا تھا کہ تم اسے ارحم سے شادی کرنے پر راضی کرو۔ ورنہ میں کوئی مرنے نہیں جا رہا تھا تمہاری بکواس سننے کو۔ وہ غصے سے کہتا بیگز کو پاؤں سے ادھر ادھر کرتا باہر نکل گیا۔ پتا تھا مجھے تم بغیر کسی کام کے اپنے مطلب کے مجھ سے بات کیوں کرو گے۔ دفعہ ہو، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ رونے لگی۔ اب بھی اپنی بہن کی وجہ سے میرے پاس آیا، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی یوسف۔ یوسف رابی کے پاس اسے منانے گیا تھا، مگر غصے میں الٹا سیدھا بول کر آ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ نواب صاحب زیادہ دیر نخرے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب رابی سے کوئی بھی امید رکھنا بیکار تھی۔ تھک ہار کر خود ہی انشی کے پاس چلا آیا۔ انشی، وہ بیڈ پر بیٹھی کچھ تصویریں دیکھ رہی تھی، اپنی اور بازل کے نکاح کی۔ یوسف کو بہت دکھ ہوا۔ انشی، پھر بلایا، مگر اس نے سر اٹھانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ یوسف نے تصاویر اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیں۔ کیوں ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہو گڑیا؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے بولا۔ انشی نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ آپ مجھے جو تکلیف دے رہے ہیں اس کا کیا؟ آپ میرے ویر لگ ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ اس سے ناراض بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چلو چھوڑو اس بات کو، میں نے ارحم کو ابھی ہاں نہیں کی، وقت مانگا ہے، اگر تم میری بات مانو گی تو کچھ سوچوں گا۔ اس نے لفظوں کا جال پھنسایا۔ معصوم انشی فوراً پھنس گئی۔ بتاؤں کیا کروں؟ وہ منہ پھلا کر بولی۔ میری گڑیا شاپنگ کرنے جائے گی اور آبی کو بھی ساتھ لے کر جانا، اس کو بھی شاپنگ کروانا، اور پھر پارلر میں بکنگ کروا لینا اگر چاہو تو، اور واپسی پر پارٹی کا مینیو بھی ڈیسائیڈ کر کے بتا جانا، میں آرڈر کر دوں گا۔ پارٹی؟ ہاں، تمہاری برتھ ڈے پارٹی۔ سچی ویر؟ وہ چہک کر اس کے سینے سے جا لگی۔ ارحم، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ نرینا بیگم اس کے کمرے میں آتے ساتھ بغیر تحمید باندھے شروع ہو گئی۔ کیا سن رہی ہیں آپ؟ وہ ٹائی لگاتے بولا۔ یہ ہے کہ انشی کا نکاح ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں اور وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اب کے ارحم کے ہاتھ سست پڑ گئے۔ وہ دنیا میں ہر کسی کی بات ٹال سکتا تھا سوائے اپنی ماں کے۔ ماما، یہ سب کس نے کہہ دیا آپ سے؟ وہ پیار سے ان کے کندھے تھام کر بولا۔ انشی کا فون آیا تھا، سب بتایا، بچی نے رو رو کر برا حال کیا ہوا ہے، اس نے خودکشی کی دھمکی بھی دی ہے، اور میں نے بڑی مشکل سے منایا ہے اس کو۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگیں۔ کیسے منایا آپ نے اسے؟ کیا کہا آپ نے انشی سے؟ یہی کہ میں ارحم کی منگنی اپنی بھانجی سے کر چکی ہوں، وہ تو بس ارحم کی ضد میں تمہیں دیکھنے چلی آئی، اور یہ سچ ہے بھائی صاحب کا فون آیا تھا، عروہ کے لیے پوچھ رہے تھے، میں نے حامی بھر دی۔ تمہارے باپ کے جانے کے بعد بہت احسان کیے ہیں انہوں نے ہم پر، اور تمہاری عروہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے، بس پھر بلا وجہ کسی کی زندگی برباد کر کے بد دعائیں لینی ہے۔ اگر اپنی ماں کی بات کا مان نہیں رکھ سکتے تو بھی بتا دو مجھے، وہ ٹھوس لہجے میں بولیں۔ ارحم، جس کو انشی کے رونے دھونے منتیں نہ روک پائی تھیں، اس کو ماں کی ایک بات نے روک دیا تھا، وہ ہار مان گیا۔ مجھے منظور ہے، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اگلے ہفتے سڈنی جا رہے ہیں۔ انشی اب کافی ریلیکس تھی، رابی کو ساتھ لے کر خوب شاپنگ کی۔ رابی نے بھی اپنے لیے 2-3 ڈریسز اور ہیلز لیں۔ وہ لوگ باہر نکلی تو سامنے کار سے ٹیک لگائے سگریٹ سلگائے یوسف کو دیکھا۔ رابی کا منہ بگڑا۔ انشی فوراً اس تک پہنچی اور سگریٹ چھین کر نیچے پھینکی۔ ویر، کتنی بار منع کیا ہے، یہ عادت چھوڑ دو، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ غصہ ہوئی۔ یوسف کچھ نہ بولا، بس پیچھے کھڑی رابی کو تکتا رہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چلو میں تم لوگوں کو ہی لینے آیا ہوں، اس نے رابی کی نظروں میں لیے انشی سے کہا۔ چلیں؟ انشی نے بیک سیٹ پر پھینکے۔ اب آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تھی کہ یوسف نے رابی کے لیے گیٹ وار کرتے اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے دیکھ لیا۔ ہمیشہ وہ یوسف کے ساتھ آگے بیٹھتی تھی، آج پورا راستہ انشی کا موڈ خراب رہا۔ یوسف گاہے بگاہے رابی پر نظر ڈالتا اور اسے کچھ کھانے کا پوچھ لیتا۔ جب تیسری بار بھی اس نے منع کیا تو انشی بول پڑی، میں بھی یہی ہوں، اور شاید ہم آئس کریم کھاتے ہیں موسٹلی۔ انداز تیکھا تھا۔
یوسف رابی کے لیے چاکلیٹ فلیور لایا۔ رابی حیران ہوئی، اس کو ابھی تک یاد تھا۔ وہ مسکرانے لگا، ساتھ ہی 2-3 چاکلیٹس کے پیکٹ بھی ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ دیے۔ انشی کو اب آئس کریم کا ذائقہ بھی کڑوا لگنے لگا تھا۔ واپسی پر اس نے کار بوکے کی شاپ پر روکی اور ایک ریڈ اینڈ وائٹ روز کا بوکے رابی کو لے کر دیا اور انشی کو ایک کلرفل فلاور کی باسکٹ۔ دونوں کا موڈ خوشگوار دیکھ کر یوسف کو کچھ تسلی ہوئی۔ ارحم ہمدانی نے پہلی اور آخری بار اس سے ملنے کی گزارش کی، جسے اس نے فوراً رد کر دیا، مگر جب اس نے کہا کہ وہ بازل کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے تو اس نے ملنے کی حامی بھر لی۔ اب وہ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر موجود تھی۔ انشی، میں نے تمہیں یہاں آزاد کرنے کو بلایا ہے۔ ہاں آزاد، اپنی محبت سے یا ضد سے، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ ممی کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا اور شاید اس لڑکی کو قبول بھی نہیں کر سکتا جس کے دل میں پہلے ہی کسی کے لیے محبت موجود ہو۔ شاید ضد میں یہاں تک آ گیا۔ خیر، اب میں نے واپسی کی راہ لے لی ہے۔ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا مگر میں نے کر لیا ہے۔ لیکن تم میری یادوں میں ہمیشہ آباد رہو گی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ میں یہاں تمہارے فلسفے سننے نہیں آئی، بس تم مجھے بازل کا بتاؤ، اس نے تراخ کر کہا۔ وہ جو بہت ہمت کر رہا تھا اس کو سچ بتا دے گا، نہیں بول سکا کہ بازل اور اس کی جدائی کے درمیان اس کا ہاتھ ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انشی جب بھی اسے یاد کرے برے الفاظ میں یاد کرے۔ بازل واپس دبئی چلا گیا تھا اور اس کا بازو اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ موو کر رہا ہے۔ اس نے اپنا بہترین ٹریٹمنٹ کروایا ہے۔ میں نے اس کو بتا دیا ہے کہ تم بھی اس کا انتظار کر رہی، اور یہ کہ میں تم لوگوں کے راستے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا ہوں۔ وہ اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے واپس آ جائے گا کچھ دنوں میں۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنا سیل ٹیبل سے اٹھاتا آخری بار اس کا حیران چہرہ دیکھتا چلا گیا کہ کہیں وہ کوئی سوال کر کے اسے مشکل میں نہ ڈال دے۔ شام میں انشی کی برتھ ڈے پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ یوسف جلد ہی آفس سے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 بیگز تھے۔ وہ رابی کے کمرے میں چلا آیا۔ انشی کا کمرہ ساتھ ہی تھا۔ وہ دیکھ کر رہ گئی، کہاں یوسف گھر بعد میں آتا اور اس کو آوازیں پہلے دیتا تھا، اور اب سیدھا رابی کے روم میں چلا گیا۔ اب کتنا بدل گئے ہیں بھائی، وہ افسردہ ہوئی۔ دار جی باہر لان کی سجاوٹ کروا رہے تھے تو رفت کھانا دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں پر نیل پینٹ لگا رہی تھی جب یوسف اس کے پاس چلا آیا۔ اس نے نظر انداز کیا ہمیشہ کی طرح۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، اگر تم آج یہ پہنو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں سمجھوں گا کہ تم میری محبت قبول کر چکی ہو۔ میری جوتی پہنتی ہے، تمہارے دیے کپڑے۔ اس نے جل کر سوچا، بولی کچھ نہیں۔ وہ اسے دیکھتا رہا 2 منٹ 5 منٹ، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑی ڈائری میں کچھ لکھ کر چلا گیا۔ اسے جاتے ہی رابی نے بے صبری سے ڈائری اچک لی۔ آئی لو یو مائی سویٹ وائف۔ بے اختیاری ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، اور ٹھیک اسی ٹائم یوسف نے دروازہ کھول کر اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ میں اس کو دیکھ رابی کنفیوز ہو گئی۔ آئی لو یو، وہ اس کو نظر کے حصار میں لیے بولا۔ اس کا بلش ہوتا چہرہ دیکھتا مسکراتا چلا گیا۔ بدتمیز دھوکے باز، وہ بڑبڑائی اور پھر یہ الفاظ دیکھ کر مسکرائی۔ اف دفع کرو۔ اس نے ڈائری بیڈ پر پھینکی۔ آئی لو یو۔ یوسف کی آواز کانوں میں پھر گونجنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپا گئی۔ اف، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ انشی نے گاجری رنگ کا گھیرے دار فراک پہنا تھا، نیٹ کے لائٹ پنک سلور اور جالی دار دوپٹہ۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو بے اختیار بازل یاد آ گیا۔ مجھے لوفر مت کہو، کہوں گی چھوڑیں۔ دار جی، دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ پرانی یادیں، کچھ پرانے جملے۔ بازل تم کب واپس آؤ گے؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آج بازل کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ رفت کے پاس جانے کا سوچ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ رفت میں اس کو اپنی ماں نظر آتی تھی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی ان کے پاس چلی آتی۔ نسرین کو اکیلے کچن میں دیکھ کر اس نے رفت کا پوچھا۔ وہ جی، نسرین کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ بلائی سی ادھر ادھر ہونے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں اب کہ وہ سختی سے بولی، پھر خود ہی ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ انشی بی بی، نسرین آوازیں لگاتی رہ گئی۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ بڑی مالکن رفت نے منع کیا تھا کہ انشی بی بی کو ڈرائنگ روم میں نہ آنے دینا۔ یا اللہ بس خیر کرنا۔ وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دار جی، میں شہری اور ثانیہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ ہم وہاں شہری کا پراپر ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کے بعد کبھی واپس آئیں بھی کہ نہیں۔ آپ بس ایک بار انشی کو ملوا دیں، اس کی تصویر، اس کا پتہ کچھ تو دے دیں۔ اتنی سزا کافی ہے۔ میں تڑپ رہا ہوں اپنی بیٹی سے ملنے کو۔ یوسف کو سمجھائیں، ایک بار ملنے دے بس۔ جواد حسن دار جی کے پاس نیچے دوزانوں ان کے گھٹنا پکڑ کے بیٹھے تھے۔ انشی کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ تو کیا میرے بابا کو یوسف بھائی نے مجھ سے ملنے کو روکا؟ بابا، وہ روتی ہوئی اندر آئی اور ان کے سینے سے جا لگی۔ دار جی اور رفت کے چہرے سفید پڑ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ مکمل تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ یوسف اس کے لیے اور انشی کے لیے ایک ہی جیسا ڈریس لایا تھا، بس رابی کا بلیک کلر تھا۔
اس نے بال سٹریٹ کر کے کچھ کمر پر اور کچھ آگے پھیلا رکھے تھے۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ اور حسین لگ رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد وہ یوں تیار ہوئی تھی۔ وہ کوئی چین پہننے کا سوچ رہی تھی کہ سامنے ڈریسنگ میرر میں اپنے پیچھے یوسف کا عکس نظر آیا۔ رابی نے ہٹنا چاہا تو یوسف نے اس کو کندھوں سے تھام کر وہیں ٹکا دیا۔ اس کے بال کمر سے ہٹانے لگا۔ رابی نے آنکھیں میچ لیں۔ یوسف نے ایک چین اس کے گلے میں ڈالی۔ وائٹ گولڈ کی چین میں وائی الفابیٹ تھا جس میں ڈائمنڈ کے سٹون لگے تھے۔ لک ایٹ دی فرنٹ، اس نے رابی کے کان میں سرگوشی کرتے ٹھوٹی اس کے کندھے پر ٹکائے اس کے گرد حصار باندھا۔ رابی کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ رابی نے چین میں موجود وائی پر ہاتھ پھیرا۔ وائی فار یوسف اینڈ دس چین ریمبر یو ایوری ٹائم یو آر مائن، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ رابی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ حیران تو تھا مگر شکر گزار بھی۔ رابی اس نے اپنا حصار اور تنگ کر لیا۔ جی اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ہون بالکل اس کے کان کے قریب لایا۔ آئی لو، میں ایک پل نہیں رکوں گی یہاں، سب نے دھوکہ دیا مجھے، میں جا رہی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بابا کے پاس۔ ساتھ والا کمرہ انشی کا تھا۔ رابی کے کمرے میں صاف آوازیں آنے لگیں۔ وہ رابی کو چھوڑ انشی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ پل بھر کا کھیل تھا۔ وہ مضبوط حصار اب رابی کے گرد نہیں تھا۔ اسے اس طرح یوسف کا چھوڑ جانا بہت ناگوار گزرا۔ وہ اس کے پیچھے ہی انشی کے کمرے میں چل دی۔ وہ بیگ بیڈ پر پھینک کے اس میں کپڑے ٹھونس رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہوں انشی، ہوش میں تو ہو۔ یوسف آگے بڑھا، اس کو پکڑا، اپنے مقابل کیا تھا۔ ہوش میں تو اب آئی ہوں، اب پتہ چلا مجھے کہ میرا اپنا کون ہے اور پرایا کون۔ آپ اتنا جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، میرا مان توڑیں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ ہوا کیا ہے میر کی جان؟ اس نے پیار سے انشی کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ رابی خاموش تماشائی بنی رہی۔ رفت بھی اوپر ہی چلی آئیں۔ اس نے نفرت سے یوسف کے ہاتھ جھٹکے۔ یوسف کو لگا اس کے دل پر کسی نے گھونسا مارا ہے۔ یہ تو اس کی انشی نہیں ہو سکتی۔ وہ صدمے میں ساکت کھڑا رہ گیا جب رفت نے اس کا کندھا ہلایا۔ یوسف، انشی کو روکو، وہ جا رہی ہے۔ یوسف فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ انشی رکو رکو، وہ بیگ گھسیٹتی نیچے ہال میں چلی آئی جہاں سامنے جواد کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ یوسف کو ایک منٹ میں سب سمجھ آ گیا۔ پتہ نہیں سب کو میری خوشیوں سے کیا بیر ہے۔ وہ آج رو دینے کو تھا۔ انشی اس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی اور آج وہی اس کو چھوڑ کر جانے کا کہہ رہی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، سب خوش ہو جائیں گے۔ وہ دوبارہ اوپر بھاگا، بیڈ کے سائڈ سے اپنا ریوالور نکالا اور نیچے چلا آیا۔ انشی باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جواد بھی ساتھ ہی تھے کہ یوسف سامنے آن کھڑا ہوا۔ اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے انشی تو ٹھیک ہے جاؤ، مگر میری قبر پر فاتحہ پڑھ کر جانا۔ اس نے ریوالور اپنی کن پٹی پہ رکھا۔ وہ لان کے بیچ میں کھڑا تھا۔ ٹھیک اس کے اوپر 70 کلو کا جومر لگا ہوا تھا۔ یہ ہاس انشی کی فرمائش پر یہاں لگایا گیا تھا۔ اس کے پیچھے باہر کا دروازہ تھا اور سامنے جواد اور انشی جانے کو تیار۔ بھائی آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ مجھے پورا حق حاصل ہے اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا۔ انشی پر تو باپ کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے جاؤ، ضرور جاؤ، مجھے جینے کا طریقہ سکھا کر مرنے کو چھوڑ جاؤ۔ یوسف کی آنکھ ایک آنسو نکل کر زمین پوش ہو گیا۔ آپ اپنی خطا مان کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، مجھے میرے بابا سے اتنے سالوں دور رکھا۔ میں ترستی رہی اپنے بابا کی محبت کے لیے، مگر آپ نے مجھ سے میرے بابا چھین لیے کیونکہ انہوں نے آپ سے ماما چھین لی۔ اگر بابا نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ نے مجھے بھی ان سے دور رکھا۔ اگر آپ کو دکھ ملے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بھی بدلے میں سب کو دکھ دیں۔ میری تربیت وقت نے کی تھی انشی، ایک کڑے وقت نے، تو میں نے جو پایا وہی لوٹایا، دکھ، نفرت، تکلیفیں، درد۔ مگر صرف تم تھی انشی جس سے میں نے پوری دنیا میں محبت کی، صرف تمہیں اپنی چاہت کا مرکز بنایا۔ کہاں تمہاری حق تلفی کی؟ کب تمہارے ساتھ ناانصافی کی؟ اگر تمہیں بابا کے پاس نہیں بھیجا تو اس لیے کہ کہیں وہ تمہیں بھی وہی سب نہ دے جو مجھے ان سے ملا۔ اس نے نفرت سے جواد کو دیکھا۔ نہیں بھائی، اگر آپ نے مجھے بابا کے پاس نہیں بھیجا تو وہ اس لیے کہ آپ ان سے بدلہ لے سکیں۔ آپ نے مجھے استعمال کیا۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو انشی؟ میں تمہارا ویر۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ جان سے پیاری بہن کو آج اس کی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اب بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، جا رہی ہوں، ویسے بھی آپ کو بوجھ لگنے لگی تھی، زبردستی ارحم ہمدانی کے پلے باندھ رہے تھے۔ چلی جاؤں گی تو خوشی سے اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر پر راج کریے گا۔ اس نے جل کر رابی کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے خوشیاں ملنے لگی تھی کہ پھر کسی کی نظر لگ گئی۔ صحیح، پھر میں خود کو ہی ختم کر لیتا ہوں، سکون آ جائے گا سب کو۔ سب کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ نہیں یوسف، یوسف بیٹا، یوسف، سب کی آوازیں آنے لگیں۔ انشی گھبرا گئی۔ بھائی نہیں، بس بہت ہو گیا، اگر میں ہی برا ہوں تو میں نے تم سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، مر جانے تو مجھے۔ وہ اس وقت دیوانہ ہوئے جا رہا تھا، ہوش نہ رہا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ انشی کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ آگے بڑھی۔ بھائی
वहीं रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं किसी को मेरी। मैं ही एक अनचाहा इंसान तुम लोगों में फिट होने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त मुराद विला की दहलीज पर बाजिल ने कदम रखे। यूसुफ की उसकी तरफ पीठ थी। बाजिल सब देख चुका था। इंशी को खामोश रहने का इशारा करके दबे पांव यूसुफ तक आया। मैं बाजिल ने उसका पिस्टल वाला बाजू ऊपर की जानिब किया। ठाक की आवाज के साथ मुराद विला के सब मकीन चीखे थे। सन्नाटा और फिर यूसुफ दिल खराश चीज सबसे पहले राबी के गले से बरामद हुई। फायर झूमर पर हुआ था। कांच के सारे टुकड़े यूसुफ के जिस्म पर लगे। तकरीबन आधा झूमर 2 टुकड़े उसकी गर्दन में पेवस्त हो गए और वो होशो हवास से बेगाना हो चुका था। डॉक्टर प्लीज मेरे भाई को ठीक कर दें, आपको खुदा का वास्ता। इंशी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ने लगी। दारजी ने उसको पकड़ा। डॉक्टर प्लीज जल्दी करें, पहले ही मरीज का बहुत खून बह चुका है। नर्स के बताने पर 5 मिनट लेट डॉक्टर भागा। मरीज का खून बहुत बह चुका है, आप उनके लिए खून का बंदोबस्त करें। डॉक्टर कहकर ये जा वो जा। वो तो बाजिल ने ब्लड डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से 24 घंटे बाद यूसुफ के होश में आने का इम्कान था। इंशी ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। सब उससे नाराज थे। राबी ने तो खास तौर पर यह कह दिया था कि अगर यूसुफ को कुछ हुआ तो वो खुद को भी मार लेगी। 2 कत्ल इंशी के जिम्मे आएंगे। जवाद अलग बेटे के लिए दुआएं कर रहे थे। दारजी, रिफत, बाजिल सब इस शख्स के लिए आंसू बहा रहे थे जिसका कहना था कि उसको कभी मोहब्बत मिली ही नहीं। रात को बाजिल इंशी के पास आया तो वो अभी तक कॉरिडोर के बेंच पर बैठी थी। उसने जबरदस्ती उसको चाय पिलाई। वो रोने लगी। बाजिल भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? आंखों में उम्मीद की किरणें थी। हाँ बिल्कुल। उसने इंशी को अपने सीने में समो लिया। वो बिलक बिलक के रोने लगे। भाई, बाजिल इस बिखरी मोहब्बतों के मामले में जज्बाती लड़की को समेटने लगा हमेशा के लिए। दूसरे दिन दोपहर 1 बजे डॉक्टर ने यूसुफ को होश में आने की नवीद सुना दी थी। सब इससे बारी बारी मिलने गए। जवाद को वो सिर्फ इतना कह सका, शायद मुसन्निफ इंसाफ पसंद है और वो इस कहानी में आपकी माफी लिखना चाहता है। मैंने आपको माफ किया ताकि अल्लाह मुझे भी माफ कर दे जो मैंने राबी के साथ किया। और एक इल्तिजा है, आज के बाद दोबारा कभी हमारे रूबरू नहीं आइएगा। वो शिकस्त शुरदा मोहब्बत से हाल ही वापस चले गए। इंशी से इसने मिलने से इनकार कर दिया था। आपने भाई और मामा के साथ जो भी किया वो उनका मामला है, मगर मैं आपको माफ करती हूँ। मैं अपनी तरफ निकलने वाले आपके हर फर्ज से आपको आज़ाद करती हूँ। और इस तरह इंशी ने बाप और भाई में से भाई को चुना था। 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद यूसुफ घर आया था। घर आए इसे 3रा रोज था, मगर इंशी को अभी तक किसने माफ नहीं किया था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने बाजिल को अपने कमरे में देख दरियाफ्त किया। वो अभी अभी बात लेकर निकली थी। वो इसके बेड पर आराम से दराज था। अपनी बेगम साहिबा का इंतजार। वो मुस्कुराया। आप जाएं यहाँ से। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। क्यों? वो मासूम सूरत बनाकर बोला। बाजिल प्लीज, मेरा मुंह ठीक नहीं है, तंग ना करें, इधर आओ। उसने इंशी का हाथ पकड़ा, अपने पास बेड पर बिठाया। क्या हुआ है? उसका आंसू से बड़ा चेहरा ऊंचा किया। भाई अभी तक नाराज हैं। लो, इसमें क्या बात है, अभी मना लेते हैं। वो चुटकी बजाकर बोला। नहीं, वो नहीं मानेंगे। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। नहीं पीना मुझे। राबी इसके पास सूप का प्याला लिए बैठी थी और वो बचपन के सारे बदले उतार रहा था। क्यों नहीं पीना? गुस्से से पूछा। मेरी मर्जी। कमाल बेनियाजी से जवाब आया। यूसुफ प्लीज। राबी जिद आ गई। पहले वो 3 वर्ड्स कंप्लीट को करो जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिए थे। फिर वही मुतालबा किया गया। यू हो गए कंप्लीट। राबी, वो चीखा उसकी चालाकी पर। अच्छा ना, चलो कहो शाबाश, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राबी ने उसके गाल पर पड़ते डिंपल पर नाखून गाड़ा। आह जंगली, वो कराकर रह गया। तुम, इसने यूसुफ के बाल बिखेरे। सारे बदले लूंगा, बस ठीक हो जाने दो। हा हा हा। वो हंसी। प्लीज ना। फिर इल्तिजा की। आई लव। दरवाजा खुला। इंशी और बाजिल अंदर दाखिल हुए। राबी ने मुस्कुराहट दबाई। बाजिल दूसरी तरफ से आकर यूसुफ के पास दराज हो गया। चल उठा, बहुत कर ली हिदमतें, और मेरी बीवी को क्यों तंग कर रखा है? बहुत नखरे आ गए हैं तुझे। बाजिल ने उसको चुटकी काटी। आह, वो चीखा। जवाबी कार्रवाई वाली हालत न थी उसकी। तभी सब बदले निकाल रहे थे। मेरे सामने मेरे ही शोहर पर तशद्दुद कर रहे हैं। राबी ने घूरा। और जो मेरी बीवी को मसलसल मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है उसका क्या? वो भी दूबदू हुआ। तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। यूसुफ बाजिल की तरफ मुड़ा। पहले खुद ही उसको छोड़कर गया, अब खुद ही उसके लिए लड़ रहा है। तेरी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है और तू मुझे ही मारने की बात कर रहा है। बाजिल ने डपटा। क्या? यूसुफ शॉक्ड हुआ। हाँ बिल्कुल जनाब, बाजिल में तुम्हारा ये एहसान किस तरह उतारूंगा? वो संजीदा हुआ। मेरी बीवी को माफ करके गले लगाकर, बाजिल ने जवाब दिया। यूसुफ ने पास खड़ी इंशी के लिए बाहें पार कर दी। वीर, वो रोती हुई उसके सीने से जा लगी। भाई, रिफत और दारजी इसकी तबीयत पूछने आ रहे थे, दरवाजे पर ही टिक गए। यूसुफ ने एक हाथ से राबी को इशारा किया, वो भी इसके एक बाजू से जा लगी। अरे मैं तो रह गया। बाजिल ने अपना रोना रोया और इंशी के साथ लग गया।
لوفر، انشی نے اسے دور دھکیلا۔ مراد ولا میں سب کا مشترکہ کہکا گونجا۔ دروازے میں کھڑے دارجی نے رفت کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہا، دعا کرتے رہنا کہ ایک لڑی میں پروئے ہمارے رشتے کبھی نہ بکھریں اور اب کسی کا مان نہ ٹوٹے۔ طوفان آیا تھا مگر سب بہا کر لے جانے کی بجائے ان کی کشتیاں کنارے لگا گیا تھا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔